अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। अमेरिका से फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। उरद शेर पिछले 1 घंटे से फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। ज़ामैन 2 साल के बाद अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ रही थी। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और वो स्लीवलेस टॉप पर नैरो जीन्स और लॉन्ग शूज़ पहने, माथे पर ग्लासेस टिकाए, हैंड कैरी हाथ में थामे बाहर आई तो लोगों के हजूम में सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पर वेस्ट कोट पहने, रीबैन ग्लासेस लगाए, हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े इस पेंडू मलिक उरद शेर को देखकर उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो गया था। जावैन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसके अंदाज में सख्त बेजारी थी। उसने शाहजेब को कॉल करके अपनी फ़्लाइट का टाइम बता दिया था, मगर वो फ़िलहाल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे जिस शख्स से चिढ़ थी सख्त, मलिक हदायत ने जावैन को रिसीव करने के लिए उसी शख्स को भेज दिया था। अस्सलाम वालेकुम। उरद शेर मुस्कुराते हुए जावैन के करीब चला आया। हुलिया तो उसका पहले जैसा ही था, अलबत्ता वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। उरद शेर ने उसके हसीन चेहरे को अपनी बसारत में कैद किया। हाय, बिगड़े तेवरों के साथ माथे पर बल डाले चिंगम चबाते हुए मुख्तसर जवाब दिया गया। कैसी हो जावैन? वो उसकी बेरुखी को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर पूछने लगा। 2 साल ठीक रही हूँ, मगर अब नहीं लगता ठीक रहूँगी, हनूज बिगड़े तेवरों के साथ जवाब दिया गया। एनीवे, डैड नहीं आए, वो बहुत मसरूफ़ थे। चाइना से एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनके साथ मीटिंग थी उनकी। उरद शेर ने वजाहत की। जानती हूँ, मैं डैड के लिए इनका बिजनेस हमेशा से अहम रहा है मुझसे। जावैन ने गुस्से से शिकवा किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मामू वाकई मसरूफ़ थे और मोमानी भी आना चाहती थी, मगर वो चंद लम्हों के लिए रुका। मगर मॉम अपने सो कॉल्ड एनजीओ की किसी मीटिंग में मसरूफ़ होंगी। जावैन ने झुल्लाकर उसकी बात मुकम्मल की, तो जवाबन वो खामोश रहा। वो कुछ गलत कह भी नहीं रही थी। मलिक हदायत और फौजिया बेगम ने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया था, जिसकी वजह से वो इतनी बदतमीज़ खुदसर हो गई थी। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। उरद शेर ने फूल उसकी जानिब बढ़ाए, हालांकि उसके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जावैन ने नागवारी से फूल उसके हाथ से लिए तो उरद शेर का दिल बुझ सा गया। इसी असना में शाहजेब उसके करीब आया। हाय जेब, हाउ आर यू? जावैन बेसाख्ता खुशी से उसके गले लग गई। आई एम फाइन माई डार्लिंग। शाहजेब मुस्कुराया। करीब खड़े उरद शेर का खून खौल उठा। वो इसकी मंगेतर थी और उसके सामने वो नहायत दीदा दलेरी से अपने पुराने दोस्त से गले मिल रही थी। चलें जावैन। शाहजेब ने उसके हाथ से हैंड कैरी लिया। ओके लेट्स गो। जावैन ने उसे जवाबन मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। जावैन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उरद शेर ने संजीदा चेहरे के साथ उसे बावर करवाया। सो व्हाट? तुम वापस चले जाओ। डैड को तुम्हें यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम मेरे नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में सहरे फहरिस्त हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। रबिश। मैं शाहजेब के साथ घर आ रही हूँ। जावैन नफरत से कहती हुई शाहजेब के साथ चली गई थी और वो हैरत और अफसोस का बुत बना जाने कितनी ही देर वहाँ खड़ा रहा था। सारी रात वो जिस लड़की के बारे में सोच सोच कर जागता रहा था, उसने चंद लम्हों में उसे आसमान से ज़मीन पर लापटका था। वो उससे 3 साल बड़ा था, मगर वो अपनी उम्र या उसके और अपने बीच रिश्ते का लिहाज किए बगैर चंद लम्हों में उसकी बेइज्जती कर दिया करती थी। जावैन, तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। शाहजेब ने गाड़ी ड्राइव करते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम भी तो अच्छे खासे डैशिंग हो गए हो। वैसे मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए हरगिज़ नहीं की थी कि जवाबन तुम भी मेरी तारीफ करो। शाहजेब ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में गर्लफ्रेंड्स तो खूब बनाई होंगी तुमने। जावैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, है और रहेगी। जावैन मलिक। शाहजेब उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला। वैसे लड़की पटाना तो कोई तुमसे सीखे। जावैन हंसी। तुम्हारे अलावा मुझे किसी को पटाना भी नहीं है, समझी तुम? शाहजेब ने मसनूई खफगी दिखाई। टीना क्यों नहीं आई? उसे भी साथ ले आते। जावैन को जैसे अचानक याद आया था। टीना को बुखार हो रहा था, वो आना चाहती थी मगर नहीं आ सकी। शाहजेब ने उसे इत्तला दी। ओह इट्स ओके। जावैन ने इस्बात में सर हिलाया। अच्छा ये बताओ, अब उस पेंडू का क्या करना है? शाहजेब ने उसे याद दिलाया। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग शल हो जाता है। मैं जिस शख्स के साथ 5 मिनट नहीं गुजार सकती, उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, वो भी चुपचाप।
ویسے تمہارے ڈیڈ اور موم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ایموشنل بلیک میل کر کے زبردستی تمہاری منگنی اس پنڈو سے کر دی۔ شاہ زیب نے غصے سے کہا، پتہ نہیں اس اسٹوپڈ پنڈو نے موم اور ڈیڈ پر ایسا کیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ اس کی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں۔ زامین جھنجھلائی، نفرت ہے مجھے ملک ارد شیر سے، تمہارا بھی تو قصور ہے نا، نیک پروین اور مشرقی لڑکی بننے کے چکر میں تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کر لیا تھا۔ شاہ زیب کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ شاہ زیب، میں کیسے اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی؟ میرا انکار سن کر ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ زامین کے انداز میں بے بسی تھی۔ تو پھر کر لینا اس پینڈو سے شادی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے ڈیڈ اور موم تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتے۔ شاہ زیب نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہی تھی۔ زیب، تم کچھ ایسا کرو کہ ارد شیر خود ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دے۔ زامین نے مدد طلب نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا، مطلب یہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ زیب نے ایک جگہ یو ٹرن لیتے ہوئے اس کی بات آگے بڑھائی۔ ہاں ویسے آئیڈیا تو اچھا ہے زامین، تم اپنے ایٹیٹیوڈ سے ارد شیر کو اتنا تنگ کرو، اتنا زچ اور ذلیل کرو کہ وہ متنفر ہو کر یہ منگنی توڑ دے۔ اس طرح منگنی توڑنے سے وہ تمہارے ڈیڈ اور موم کی نظروں میں بھی گر جائے گا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نہیں، شاہ زیب کی بات پر زامین دھیرے سے مسکرائی۔ ارد شیر بہت ڈھیٹ انسان ہے، بچپن سے ہی مجھ سے بے عزتی کرواتا آ رہا ہے، وہ میری بے عزتیوں کا عادی ہے۔ اس بار کچھ بہت الگ کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ اس کا خون کھول اٹھے اور وہ جذباتی ہو کر یہ رشتہ توڑ دے۔ زامین پرسوچ انداز میں بولی، ہاں ڈھیٹ تو یہ واقعی بہت ہے، ورنہ جتنی تم اس کی بے عزتی کرتی ہو، کوئی غیرت مند ہوتا تو کبھی تم سے یہ رشتہ نہ جوڑتا۔ بہرحال تم پریشان مت ہونا، اس بار اسے ایسا مزہ چکھائیں گے کہ یاد کرے گا یہ پنڈو۔ شاہ زیب نے دانت پیسے۔ زامین مسکرائی، ویسے ماننا پڑے گا تم آج بھی اتنے ہی کمینے ہو جتنے 2 سال پہلے تھے۔ زامین کی بات پر شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ اس محبت نے رانجھے کو جوگی بنا دیا تھا اور مجنوں کو کاسا پکڑا دیا تھا، مگر تمہاری محبت نے کمینہ بنا دیا ہے مجھے۔ شاہ زیب نے اپنی ہی بات پر کہکا لگایا، کم آن یار، راستوں میں آئے پتھر تو ہٹانے ہی پڑتے ہیں نا۔ شاہ زیب اب محبت بھری نظروں سے زامین کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ سے فخر رہا ہے شاہ زیب۔ زامین اس کی محبت بھرے انداز پر مسکرائی۔ میں تمہاری آنے کی خوشی میں اس ویکینڈ پارٹی دے رہا ہوں۔ اس نے اطلاع دی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی زیب؟ میری جان ضرورت تھی، اسی لیے تو پارٹی دے رہا ہوں۔ ٹینا، وکی، ماریا اور علی کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کریں گے، چل ماریں گے اور پرانی یادوں کو تازہ کریں گے، اور ویسے بھی ان چند لمحوں کی ملاقات سے میرا دل نہیں بھرا، میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب محبت بھرے انداز میں زامین کے جانب جھکا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زامین۔ زامین نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ اپنے دل کو سمجھاؤ، میں سارا دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایک بار اس پنڈو سے میری جان چھوٹ جائے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ زامین، ایک وقت آئے گا جب تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گی، میری نظروں کے سامنے میرے پاس، اور جانتی ہو میں نے سوچ رکھا ہے شادی کے بعد کم از کم 6 مہینے میں کوئی کام نہیں کروں گا، ہم ہنی مون ٹور پر یورپ جائیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کریں گے۔ شاہ زیب نے فیصلہ سناتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آنے والے دنوں کو پلان کرنے لگا۔ اگر کام نہیں کرو گے، ڈیڈ کا بزنس نہیں سنبھالو گے تو اس پنڈو کی چھٹی کیسے کروائیں گے ہم؟ تمہیں اپنی قابلیت سے ڈیڈ کو متاثر کرنا ہوگا۔ زامین نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا، ایک تو یہ پنڈو ہر طرف سے ہماری خوشیوں میں روڑے اٹکانے کے لیے آن کھڑا ہوتا ہے۔ شاہ زیب نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، عنقریب یہ ہماری لائف سے نکل جائے گا۔ زامین کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں، امید پر دنیا قائم ہے۔ شاہ زیب نے شانے اچکائے۔ ارے ہاں زامین، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ کیسا کام؟ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، موم اور پاپا میں علیحدگی ہوئی تو میں نے علی سے کچھ رقم ادھار لی تھی، مجھے الگ فلیٹ میں شفٹ ہونا تھا۔ علی نے مجھے 5 لاکھ دیے تھے، تمہیں تو معلوم ہے فی الحال میں بے روزگار ہوں اور وہ مجھ سے اپنی رقم کا تقاضا کر رہا ہے، اس کی بہن کی شادی ہے۔ اگر تم 5 لاکھ مجھے ادھار کے طور پر۔ شاہ زیب نے جھجک کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ڈونٹ وری زیب، تمہیں میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں 5 لاکھ مل جائیں گے۔ زامین نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی دور کی تو شاہ زیب کے لبوں پر گہری اور خوشی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، شاہ زیب نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جان بھی کہتے ہو اور تھینک یو کہہ کر پرایا بھی کرتے ہو، زامین نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔
بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں؟ خود ہو جاؤں گا بدنام، پہلے نام ہونے دو۔ مجھ کو نہیں کرنا ہے تحفے شکست، سب تسلیم کر لوں گا، یہ چرچا عام ہونے دو۔ یہ ہستی نہیں انمول، پھر بھی بک نہیں سکتا، مجھے بیچ لینا پر ذرا نیلام ہونے دو۔ آغاز میں ہی حوصلہ کیوں توڑ بیٹھے ہو؟ سب کچھ جیت جاؤ گے، ذرا انجام ہونے دو۔ ملک عورت شیر کا دل بجھ گیا تھا، وہ مایوس ہو گیا تھا۔ وہ ایک نہ ہار ماننے والی لڑکی تھی جس سے وہ چپکے چپکے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ ہر روز خود کو تسلی دیتا تھا، اس کے سدھرنے کی امید دلاتا تھا، مگر وہ ہر روز اس کی امیدوں کے دیوں کو بجھا دیتی۔ 2 سال امریکہ میں گزار لینے کے بعد وہ اور خود سر ہو گئی تھی۔ اس کی شخصیت، اس کے مزاج اور اس کی سماجی سرگرمیوں میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کی 2 سال کی جدائی نے بھی بدتمیزیوں کو کم نہ کیا تھا۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی کہ اگر اسے کوئی کسی بات پر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ 2 منٹ میں اس کو بے عزت کر دیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود کوثر بیگم زاوین کی پھوپھی ہونے کے باوجود سوچ سمجھ کر اس کے سامنے بولا کرتی تھیں اور اسے بہت محبت جتایا کرتی تھیں، اور کیوں نہ جتاتی، وہ عورت شیر کی ماں تھی اور زاوین ان کی ہونے والی بہو تھی جس سے بہرحال انہیں بہت پیار تھا۔ زاوین کی آمد کا کوثر بیگم کو علم ہوا تو وہ خوشی سے قصور سے دوڑی چلی آئی تھیں۔ زاوین صبح اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ عورت شیر اور کوثر بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا گئے۔ وہ سلیو لیس نائٹی میں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تھی۔ عورت شیر کے ساتھ پھوپھی کوثر کو بیٹھا دیکھ کر زاوین کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ ناگواری کے تاثرات اس کے چہرے سے واضح عیاں ہو رہے تھے، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے کوثر بیگم اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھیں اور انہوں نے محبت سے زاوین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں صدقے جاواں، میری شہزادی آ گئی، کی حال ہے میری دھیدا؟ کوثر بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کیا اور پیار سے اس کا حال پوچھا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب میں واری جاواں، میری شہزادی کتنی سونی ہو گئی ہے۔ پھوپھی، میں پہلے بھی بدصورت نہیں تھی، زاوین نے منہ پھلا کر جواب دیا تو کوثر بیگم کھسیا گئی۔ ارے نہیں میرے پتر، میری رانی، میرا مطلب تھا کہ تو ہور سونی ہو گئی ہے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے اسے دیکھا تو بگڑے تیوروں کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جانتی ہوں میں پھوپھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اس کے گستاخانہ انداز پر ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم نے جزبز سا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوثر بیگم شرمندہ انداز میں پھر سے عورت شیر کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ ہائے گڈ مارننگ، زاوین نے ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم پر سرسری سی نگاہ ڈال کر دھیرے سے کہا اور ساتھ ہی بٹلر کو آواز دی، رشید کہاں ہو؟ کافی لاؤ میرے لیے۔ عورت شیر نے چائے پیتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھے۔ رشید سے میں نے تمہاری پسند کا اٹیلین آملیٹ بنوایا ہے، یہ لو۔ فوزیہ بیگم نے پلیٹ زاوین کے آگے رکھی۔ تھینکس۔ اس نے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کانٹے کی مدد سے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اسی اثنا میں رشید بٹلر کافی لے کر آ گیا تھا۔ زاوین پتر، اے سویرے سویرے کافی پی کے اپنا کلیجہ کیوں ساڑ دیے؟ اے لے، اے مالٹے دا جوس پی۔ کوثر بیگم نے محبت بھرے انداز میں جوس کا گلاس اس کے قریب رکھا۔ پھوپھی 22 سال کی ہو گئی ہوں، میں آپ کو میرا نام لینا نہیں آیا، اور پلیز مجھے اپنے یہ پینڈو قسم کے الٹے سیدھے مشورے ہرگز نہ دیا کریں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ زاوین نے غصے سے بولتے ہوئے اچٹتی سی نگاہ عورت شیر پر ڈالی جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تمہیں اپنے اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ ملک ہدایت نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ ملک ہدایت کے لہجے میں درستی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو تو ویسے بھی میری ہر بات بری لگتی ہے۔ آپ کے لیے شروع سے ہی مجھ سے زیادہ آپ کے پینڈو بہن بھائی اہم رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ زاوین نے بے لچک کافی کا مگ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ فوزیہ بیگم کو بھی اس کے لہجے اور گستاخانہ انداز پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ماں، کوثر بیگم خفا سے انداز میں بولی، نہ پا ہدایت، میری شہزادی پر غصہ نہ کریں، میں تو کم عقل سی عورت ہوں، میرے تو ایویں ہی منہ سے بات نکل گئی تھی۔ اج کل دیاں کڑیاں بڑیاں سیانیاں نے، او مار جان دیاں نے، اسی طرح پرانے زمانے دے سویرے سویرے دودھ تے لسی پین والے، سانوں کی پتہ کہ شہری کڑیاں اج کل کی کھاندیاں نے۔ کوثر بیگم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ عورت شیر کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ زاوین اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھتی تھی، وہ برداشت کر بھی لیا کرتا تھا، مگر اپنی بیوہ ماں کی توہین اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ زاوین کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ ڈھٹائی سے چھری کانٹے کی مدد سے ناشتہ کرنے میں مصروف، اسے دل ہی دل میں ایک خوشی ہو رہی تھی۔ شام کو عورت شیر کو کوثر بیگم کی وجہ سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ ماں بیٹا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کوثر بیگم پلازما ٹی وی پر پنجابی فلم دیکھ رہی تھیں۔ عورت شیر ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زاوین ہیل پہنے
بیک لیس ٹاپ پر لانگ اسکرٹ پر موتیوں کا میچنگ ہار پہنے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ گھر ہے، کوئی سینما ہال نہیں۔ آپ نے یہ اسٹوپڈ سی مووی دیکھنی ہے تو والیوم کم کریں۔ وہ ناک منہ چڑھاتی بولی، اچھا تو یہ گھر تمہارے لیے گھر کب سے ہو گیا؟ تم نے تو ہمیشہ اسے ایک ہوٹل ہی سمجھا ہے نا، یہاں صرف سونے اور کھانے پینے آتی ہو۔ عورت شیر نے طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے غصے سے کہا، اوہ تو چونٹیوں کے بھی پر نکل آئے۔ اس نے تنفر سے ارد شیر کو دیکھا جو آج بھی کاٹن کی شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے اسے اتنا ہی بےہودہ لگ رہا تھا جتنا وہ بچپن سے لے کر اب تک نظر آیا تھا۔ میرا نام عورت شیر ہے، تم ابھی جانتی نہیں ہو مجھے، اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اسے بھی زاوین پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ زاوین تو مسخرہ انداز میں ہنسی، مجھے تم جیسے اسٹوپڈ اور نان سینس پینڈو شخص کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا چھڈ میری بچی، اس دی گل دا کیوں برا مناندی ہے؟ اے دس انہاں تیار شیار ہو کے کتنے جا رہی ہیں میری شہزادی؟ ادھر آ، 2 گھڑی میرے کول بھی آ کے بیٹھ جا، کل میں واپس قصور چلے جانا ہے۔ کوثر بیگم نے اس کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کا موڈ مزید بگڑ گیا۔ پھوپھی میں کہاں جا رہی ہوں یہ بتانا میں آپ کو ضروری نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی جاہل لوگوں کے پاس بیٹھ کر مجھے اپنا وقت برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے انداز پر کوثر بیگم شرمندہ ہو گئیں۔ چل نہ دس پتر، میں تے بس ایویں ہی پوچھ بیٹھی، تو ٹھیک کہندی ہے، اسی ٹھہرے پینڈو تے جاہل لوگ، ساڈے کول بیٹھ کے تیرا وقت ہی برباد ہونا ہے، ساڈے کول بیٹھ کے تو کیڑی چنگی گل سیکھنی ہے، ساڈا تے تاڈا بھلا کی جوڑ۔ دکھ سے کوثر بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عورت شیر کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھوپھی یہ فرق اپنے بیٹے کو بھی بتا اور سمجھا دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی، وہ طنز سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عورت شیر غصے میں اس کے پیچھے آیا، رکو اور میری بات سنو۔ عقب سے عورت شیر نے اسے آواز دی، تمہاری فضول بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، شاہ زیب باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ زاوین نے اسے تپانے کے لیے جان بوجھ کر شاہ زیب کا نام لیا تھا۔ عورت شیر غصے سے اس کے آگے کھڑا ہوا، یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ غصے سے دھاڑی، بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ جس دن میں نے تمہیں تمہارے ساتھ کی تو تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ تمہیں بدتمیزی کسے کہتے ہیں۔ عورت شیر اسے شانوں سے دبوچ کر دھاڑا، کیا بکواس ہے یہ، ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ وہ غصے اور بے یقینی سے چیخی، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں بچپن سے ہی تمہارے یہ گستاخانہ رویے برداشت کرتا رہا ہوں۔ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اس دن بہت برا ہوگا، اور ہاں آئندہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی، ان کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو تم خود دیکھو گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ عورت شیر نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس نے عورت شیر کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کیا تھا، مگر اسے یوں غصے میں وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہی تھی، آج وہ اس کے رویے پر پھٹ پڑا تھا۔ اب اسے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اسے مزید غصہ دلانا تھا، زج کرنا تھا، تاکہ وہ خود ہی اپنے اور اس کے بیچ وہ نام نہاد رشتہ ختم کر دے۔ پا ہدایت نے اپنی کڑی نو ذرا بھی ہدایت نہیں دیتی، وڈے نکے دا کوئی شرم لحاظ ہی نہیں۔ زاوین نو ایک گل کرو تے چار چار سناندی ہے، مینوں تے تیری بڑی فکر ہے میرے پتر۔ عورت شیر سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا اور کوثر بیگم اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھیں اور ساتھ اپنے جذبات کا عورت شیر سے اظہار بھی کر رہی تھیں۔ اماں آپ فکر نہ کریں، ایک بار نکاح ہو جائے میرا زاوین سے تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو میرا نام بھی ملک عورت شیر صفدر نہیں۔ عورت شیر کے انداز میں غصے کے ساتھ یقین تھا۔ پتر مینوں تے اے سدھرن والی کڑی نہیں لگدی، تو کہنا ہے تے میں پا ہدایت نال گل کر دیاں۔ زاوین شادی تو پہلاں سانوں لتر جتے پہندی ہے تے شادی تو بعد ساڈی مت مار کے رکھ دے گی۔ میرے پتر میں ہن اننے جوگی نہیں، بڑے غم ویکھے نے میں، ہور نہیں سہ سکتی۔ کوثر بیگم کپڑے چھوڑ کر عورت شیر کے پاس آ بیٹھی۔ زاوین کے انداز و اطوار اور اس کی بد زبانی کی عادت سے وہ سخت نالا نظر آ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں دکھ کے ساتھ افسردگی کا عنصر نمایاں تھا۔ نہیں اماں، آپ ماموں سے کوئی بات نہیں کرنا، آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ہم ابا کی وفات کے بعد بے آسرا ہو گئے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے مالی طور پر ہمیں سہارا دیا، مجھے پڑھایا لکھایا، میری ہر ضرورت میری ہر خواہش کو ایک باپ کی طرح پورا کیا۔ اتنے احسانات کیے ہیں ماموں اور مومانی نے ہم پر، میں کیسے اس رشتے سے انکار کر سکتا ہوں اماں؟ عورت شیر نے بے بسی سے انہیں یاد دلایا تو کوثر بیگم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اماں مجھ پر ترس نہ کھایا کرو، جتنے بڑے احسان کیے جاتے ہیں ان کے بدلے بھی اتنے ہی بڑے چکائے جاتے ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تو کوثر بیگم نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ اچھا چل
ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਸਰ ਸੁੱਟ ਕੇ झुका के बैठेगा तो वापस पिंड जाके भी मैनू चैन नहीं आएगा। उरद शेर उनके आबदीदा अंदाज पर मुस्कुरा दिया। अम्मा, अब मैं गांव आऊँगा तो मुझे साग के साथ मकई की रोटी बनाकर खिलाना। यहाँ आकर तो गाँव के खाने मज़े ही भूल गए हैं, और वैसे भी इतने अरसे से मैंने आपके हाथ के पके खाने नहीं खाए। उरद शेर ने फरमाइश की, हाय मैं वारी जावां अपने पुत्र दे। मैनू पता होंदा ते मैं इत्थे आन तो पहले साग पका के ते मकई दा आटा लेके आ जांदी, पर ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਾਮੈਨ ਨੇ ਸਾਗ ਉਠਾकर कूड़े ਦੀ टोकरी ਵਿੱਚ सुट ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कौसर बेगम उसे अपने साथ बिठाए अपने ही ध्यान में बोले जा रही थीं, और उसकी नज़रों के सामने माजी से लेकर अब तक एक फिल्म सी चलने शुरू हो गई थी। वो शलवार कमीज़ पहनने वाला एक सीधा सादा सा मैट्रिक पास गाँव का एक लड़का था, जिसे मलिक हदायत उसके बाप की वफ़ात के बाद गांव से अपने साथ शहर अपने घर ले आए थे। उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल की इस सीधे साधे लड़के को बिल्कुल भी समझ बूझ ना थी। ज़ावैन उम्र में उससे कई साल छोटी थी, मगर वह उरद शेर को बेवकूफ़ बनाने, उसे जिच करने या उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से ना छोड़ती थी। उसके दोस्त घर आते तो वो इनके साथ मिलकर उरद शेर को पिंडू कहकर छेड़ा करती थी। वो कॉलेज लाइफ में आया तो ज़ावैन उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाकर उसके नोट्स वगैरह फाड़ दिया करती थी, और उसके ये अंदाज़ो अतवार आज भी कायम दायम थे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उरद शेर की बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगी थी। अगले दिन कौसर बेगम वापस कसूर चली गई थी। माँ के वापस चले जाने से उरद शेर का दिल भी उदास हो गया था। यही वजह थी कि वो शाम को दफ्तर से देर से घर आया था। पोर्च में गाड़ी लगाकर जब वो घर के अंदर जाने लगा तो उसने ज़ावैन को लॉन में टहलते हुए फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखा था। मगर जो चीज़ उसने ज़ावैन के हाथ में देखी थी, उसे देखकर उरद शेर का मीटर घूम गया था। उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबा हुआ था, जिसे वो एक अंदाज से कश लेते हुए ख़त्म कर रही थी। करीब ही लॉन की मेज़ पर सिगरेट की पूरी डबिया और लाइटर रखा था। वो गुस्से में बेसाख्ता उसके करीब आया। तब तक वो फ़ोन सुन चुकी थी और अब सिगरेट के कश लेते हुए मोबाइल मेज़ पर रख रही थी। ये क्या बकवास है? वो निहायत गुस्से में उसकी उंगलियों में दबे सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंधे हो क्या? इसे बकवास नहीं सिगरेट कहते हैं, तड़क कर जवाब दिया गया था। फजूल बकवास नहीं सुननी मुझे। कब से पी रही हो ये, और क्यों? वो इसके सर पर खड़ा गुस्से से पूछ रहा था। मुझे आदत है और मैं सिगरेट नोश हूँ, और वैसे भी जब मर्जी और जितनी मर्जी सिगरेट पीऊँ। तुम कौन होते हो मुझसे तफ्तीश करने वाले? ज़ावैन ने झूठ बोलते हुए उसे मज़ीद जिच किया और गुस्सा दिलाया। उरद शेर ने निहायत गुस्से से उसकी उंगलियों से सिगरेट झपट कर घास पर फेंक दिया और उसे कलाई से पकड़कर एक झटके से अपने सामने अपने करीब कर लिया। आइंदा मुझे ये मत कहना कि तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। और अहम बात, आइंदा तुमने सिगरेट पिया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। उरद शेर गज़बनाक अंदाज में लब भींचकर गुस्से से बोला, और उसने 2 टोक अंदाज में वार्निंग दी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो, बाजू छोड़ो मेरा। वो चीखी। इसे मेरी धमकी समझो या वार्निंग। मैंने तुम्हारे हाथ में सिगरेट देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी जल्दी अपनी घटिया आदतें बदल सकती हो बदल लो, वरना कितना बुरा होगा ये तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा। उरद शेर गुस्से में उसे लॉन चेयर पर फेंककर अंदर बढ़ गया था। उसके अंदर जाते ही ज़ावैन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। उसे अपनी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही थी। उसके झूठ, उसकी हरकतें, उसकी बदतमीजियाँ दिन ब दिन मुतनफ़िर कर रही थीं उरद शेर को, और यही तो वो चाहती थी। उस रात ज़ावैन रिलैक्स होकर सोई थी, मगर उरद शेर उस रात सो नहीं सका था। वो सारी रात उसने जाग कर गुजारी थी। बार बार ज़ावैन के हाथ में सिगरेट और कश लेती हुई ज़ावैन की तस्वीर उसकी निगाहों के सामने आती रही थी। पहले वो बदजुबानी किया करती थी, अब वो गलत काम करके उसे परेशान कर रही थी, और ये हरकतें उरद शेर के लिए काबिल कबूल नहीं थीं किसी भी कीमत पर। वो उसकी मंगेतर थी, उसकी इज्जत थी, उसकी होने वाली बीवी। अगली सुबह वो उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करके उसके कमरे में आया तो वो स्लीवलेस नाइटी में मलबूस बेड पर ऊंधे मुंह लेटी थी। उसके सामने लैपटॉप रखा था। वो फेसबुक पर किसी से चैट कर रही थी। उसकी नंगी पिंडलियां देखकर उसने रुख मोड़ लिया था। ज़ावैन ने गर्दन मोड़कर देखा तो उरद शेर को खड़ा देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? तड़क कर पूछा गया। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं।
وہ اسے پیار سے سمجھانے کے موڈ میں آیا تھا۔ مگر مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جا سکتے ہو تم اب۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا موڈ ہنوز خراب ہو رہا تھا اور غصہ بھی برقرار تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو؟ اور بالآخر اس نے مجبور ہو کر پوچھا۔ میرا مسئلہ تم ہو، صرف اور صرف تم۔ تم مجھے شروع سے ہی بہت برے لگتے ہو۔ میں شاہ زیب کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ڈیڈ نے زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ زامین اب آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ عرد شیر کے دل میں خواہشوں کے گھروندے مسمار ہونے لگے۔ شاہ زیب تم سے فلرٹ کر رہا ہے۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل اس کا افیئر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی کہ شاہ زیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ عرد شیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسے میں نے شاہ زیب کے بارے میں بہت سی غلط باتیں سن رکھی ہیں۔ اگر تمہیں شاہ زیب کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنی ہے تو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ مجھے تمہاری اس طرح کی کوئی بھی فضول بکواس نہیں سننی۔ زامین نے درستی سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ چند لمحے اسے پریشانی سے دیکھتا رہا۔ زامین، تم بہت پچھتاؤ گی۔ شاہ زیب ٹوٹلی فلرٹ ہے۔ اسٹاپ اٹ۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تم فضول میں بکواس کر رہے ہو۔ زامین نے دو ٹوک انداز میں ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ اسٹوپڈ پنڈو، عذاب بن گیا یہ شخص میرے لیے۔ نہ جانے کب جان چھوٹے گی اس سے۔ زامین نے غصے سے ہیئر برش پٹکا۔ اسی رات ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم کسی آفیشیل ڈنر پر گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ جب وہ رات 2 بجے گھر میں داخل ہوئی تو عرد شیر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کے اس پہر وہ گھر آئی تھی۔ اس نے پورج میں زاوین کی گاڑی کی آواز سن لی تھی۔ زاوین نے اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہوئی۔ عرد شیر نے اس کی حالت دیکھی تو ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ عرد شیر نے شدید طیش اور ورطۂ حیرت سے آگے بڑھ کر اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما ڈالا۔ تم نے نشہ کر رکھا ہے۔ عرد شیر کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑو مجھے، زیب نے آج کچھ زیادہ ہی پلا دی ہے۔ زاوین اس کی باہوں میں جھول گئی اور بکھرے لہجے میں بتانے لگی۔ عرد شیر نے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ کھینچ کر مارا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا مارا ہوا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ جواباً زاوین نہایت غصے میں اس پر جھپٹی تو عرد شیر نے اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے آیا۔ تم انتہا کی ڈھیٹ اور خود سر لڑکی ہو۔ بتاؤ کیا علاج کروں میں تمہارا؟ عرد شیر نے غصے میں دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس طرح کے غلط کاموں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا ہے کہ تم جیسی بیہودہ لڑکی ایک سزا بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ عرد شیر نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے 1-2 ٹکے کے انسان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ صبح تمہاری اس گھر سے چھٹی نہ کروائی تو میرا نام بھی زاوین ملک نہیں۔ میں کیا ہوں اور خود کو کیا سمجھتا ہوں؟ اگر تمہیں سمجھانے لگا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے تمہارے۔ آئندہ اگر تم نے ایسے غلط کام کیے تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ بہت خاموش رہ لیا میں نے، اب نہیں رہوں گا۔ عرد شیر انتہائی غصے میں اسے باور کرواتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زاوین نے اپنی گردن مسلتے ہوئے اسے ڈھیر ساری گالیاں دیں۔ آج کی اداکاری اسے خاصی مہنگی پڑی تھی۔ اسے عرد شیر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن دبا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شاہ زیب کو کال کی تھی۔ آج ڈرنک کی ایکٹنگ کرنا خاصی مہنگی پڑی ہے مجھے۔ اس کی اطلاع پر شاہ زیب نے کہکا لگایا تھا، تمہیں میرے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اصلاً تمہیں عرد شیر پر غصہ آنا چاہیے اور تم ہنس رہے ہو۔ زاوین نے اس کے ہنسنے پر برا منایا۔ تم نے بھی تو اس کی غیرت کو للکارا ہے۔ غصہ تو اسے آنا ہی تھا۔ اس کا برا موڈ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ عرد شیر نے آج مجھے کہا ہے کہ میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا ہوں۔ وہ مجھ سے تنگ آ رہا ہے شاہ زیب۔ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو اسے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے سگریٹ پیا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آج میں نے ڈرنک کی ایکٹنگ کی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ آئی ایم شیور وہ جلدی مجھ سے تنگ آ جائے گا۔ اس کا ٹیمپو لوز ہو رہا ہے اور وہ مجھ سے منگنی توڑ لے گا۔ زاوین کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ بے انتہا یقین تھا۔ گڈ، ویری گڈ، تم اسی طرح اپنے مشن پر ڈٹی رہو، ان قریب ہمارا کام ہو جائے گا۔ شاہ زیب مسکرایا تھا اور وہ بھی پر امید تھا کہ زاوین کی جان عرد شیر سے جلدی چھوٹنے والی تھی۔
کبھی کبھی ہماری تمام تدبیریں، ہمارے منصوبے الٹے ہو جاتے ہیں۔ زاویان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات وہ جتنی زیادہ خوش تھی، اگلی صبح اسے اتنی ہی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زاویان کی غلط حرکتیں اس کے اپنے ہی گلے پڑ گئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم اسٹڈی میں شام کی چائے پی رہے تھے جب ارد شیر فیصلہ کن انداز میں اسٹڈی میں آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارد شیر بیٹا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ ملک ہدایت نے چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ جی ماموں، پریشان تو میں واقعی بہت زیادہ ہوں۔ وہ سر جھکا کر ان دونوں کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ خیر تو ہے؟ اب کہ فوزیہ بیگم بھی اس کے چہرے پر چھائی گہری خاموشی دیکھ کر متفکر ہوئیں۔ آپ دونوں کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خود بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ زامین کا دن بدن پھر سے شاہ زیب کے ساتھ میل جول بڑھ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے زامین کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھا اور کل رات تو اس نے میری برداشت کی انتہا کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ پریشانی سے بولتے بولتے رک گیا۔ ارد شیر بیٹا، کھل کر بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فوزیہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں بیٹا، جلدی بتاؤ، خیر تو ہے؟ ملک ہدایت کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ زاوین رات شراب کے نشے میں دھت حالت میں گھر آئی تھی۔ آپ دونوں ڈنر پر گئے ہوئے تھے۔ ارد شیر نے لب بھینچ کر سر جھکائے انہیں اطلاع دی تو ملک ہدایت حیرت اور بے یقینی سے ارد شیر کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ارد شیر؟ فوزیہ بیگم نے حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارد شیر کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، زامین نے ہماری عزت، ہمارے وقار، ہمارے خاندانی رکھ رکھاؤ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اٹس ٹو مچ، ارد شیر نے ہنوز سکتے کی کیفیت میں بتایا تو ملک ہدایت شدید ترین غصے کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا تھا میں نے فوزیہ بیگم کہ نہ بناؤ اپنی یہ نام نہاد NGO۔ میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، مگر نہیں، سارا دن تم آیا کے پاس میری بچی کو چھوڑ کر اپنے سوشل ورک میں مصروف رہا کرتی تھی۔ یہ ارد شیر، اس نے مرد ہو کر بھی سگریٹ نہیں پیا، اور میری بیٹی نہ صرف سگریٹ پیتی ہے بلکہ شراب جیسی حرام چیز کا استعمال کر رہی ہے، اور تمہیں خبر تک نہیں۔ کہا تھا میں نے، لڑکی ذات ہے، اسے اتنی آزادی مت دو، مت اکیلے بھیجو اسے امریکہ، مگر نہیں، تم نے میری بات مانی ہوتی تو یہ سب ہرگز نہ ہوتا۔ اس بیٹی کی وجہ سے کسی دن میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ دل کا مریض تو یہ مجھے اپنی حرکتوں سے پہلے ہی بنا چکی ہے۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا دی ہے اللہ نے مجھے۔ وہ غصے میں نان سٹاپ بولتے بولتے آبدیدہ ہو گئے۔ ہاں، سارے قصور تو صرف میرے ہی ہیں، میں نے ہی تو اسے ٹائم نہیں دیا، اس کی تربیت نہیں کی، میری وجہ ہی سے تو وہ زامین بگڑی ہے۔ آپ تو بری الزماں ہیں، آپ بھی تو باپ ہی تھے نا۔ آپ نے کون سا بیٹی کو وقت دیا تھا؟ ہمیشہ اپنا بزنس بڑھانے کے چکر میں بیٹی کو نظر انداز کرتے رہے۔ میں اکیلی کہاں تک اس کا خیال رکھوں؟ وہ اتنی خود سر ہو گئی ہے کہ میری بات تک نہیں مانتی۔ اتنی بار میں نے اسے شاہ زیب جیسے لالچی لڑکے سے دوستی ختم کرنے کو کہا ہے، اب وہ میری بات نہیں سنتی تو میں کیا کروں؟ فوزیہ بیگم بھی ضد ہوتے ہوئے بولی، پلیز آپ دونوں آپس میں مت لڑیں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شاہ زیب اسے بہت غلط لائن پر لگا رہا ہے۔ ہمیں زامین کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ ہماری عزت کو اپنے پیروں تلے روندنا اس کی عادت بن جائے گا۔ ارد شیر لب بھینچے بڑے نپے تلے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ ملک ہدایت ارد شیر کے سامنے خجالت اور شرمندگی سے سر تک نہ اٹھا پا رہے تھے۔ فوزیہ بیگم کی حالت بھی ان سے کم نہ تھی۔ فوزیہ، اس لڑکی کا گھر سے نکلنا بند کرواؤ، میں آج ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح پڑھوا رہا ہوں۔ زبردستی ڈرائیور سے کہو وہ قصور سے بہن کوثر کو لے کر آئے۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لڑکی اپنی کسی غلط قدم سے زمانے بھر میں میری عزت نیلام کرے، میں اسے ارد شیر کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ یہ اس کو جیسے چاہے سدھارے۔ میں آج ابھی اور اسی وقت اسے ارد شیر کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارد شیر، باہر گارڈ کو اطلاع دے دو، اسے اکیلے گھر سے باہر نہ نکلنے دے۔ ملک ہدایت نے طیش میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مگر ہدایت، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ فوزیہ بیگم گھگھیائیں۔ سب ہو جائے گا۔ ارد شیر کے ساتھ اس کا شرعی نکاح صرف اور صرف گھر کے افراد کی موجودگی میں ہوگا۔ جو اولاد والدین کی نافرمان ہو، ان کی شادیوں پر بینڈ باجے نہیں بجا کرتے۔ سمجھا دینا اپنی بیٹی کو۔ ملک ہدایت اسٹڈی سے باہر نکل گئے تھے۔ فوزیہ بیگم زاوین کے کمرے میں آئیں تو وہ کیپری اور ٹاپ میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے فیس بک پر شاہ زیب سے چیٹ کر رہی تھی۔ ہائے موم، آئی تھنک آپ پچھلے ہفتے میرے روم میں آئی تھیں، تب بھی آپ کو کوئی کام تھا، غالباً آج بھی آپ کو کوئی کام ہی ہوگا۔ زاوین نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرا کر ان پر طنز کیا۔
ویسے تم ہمیں ذلیل خوار کرنے اور کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی کب دیتی ہو؟ فوزیہ بیگم برہم انداز میں بولتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھیں۔ آج وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ اب آپ کو میری کون سی بات بری لگ گئی ہے موم؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ پوچھو کہ تمہاری کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں بری نہیں لگتی؟ کم آن مام، آج آپ ڈیڈ کی زبان میں مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ کیوں؟ وجہ پوچھ سکتی ہوں میں اور تمہارے ڈیڈ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمارے بیجا لاڈ پیار اور آزادی کا اتنا غلط استعمال کرو گی۔ فوزیہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولیں، میں واقعی نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پر آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں۔ مجھے تمہاری گھٹیا حرکتوں کی فہرست نہیں سنانی۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں یہ اطلاع دی جا رہی ہے آج تمہارا نکاح کر رہے ہیں ہم ارد شیر کے ساتھ۔ فوزیہ بیگم کے الفاظ تھے یا موم دھماکہ ہوا تھا؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے اچھل پڑی تھی۔ کیا نکاح؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، فوزیہ بیگم نے باور کروایا۔ موم، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو اور ہم اتنا بھی نہ کریں۔ جانتی ہو تمہاری خود سری اور ان غلط حرکتوں کی وجہ سے مجھے تمہارے ڈیڈ کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ موم، آپ اور ڈیڈ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں اس پینڈو سٹوپڈ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی اور آپ ساری زندگی کے لیے مجھے اس جاہل کے پلے باندھ رہی ہیں۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، وہ جاہل نہیں ہے، CA کیا ہے اس نے۔ شکر کرو ارد شیر جیسا شریف شخص تم سے شادی کر رہا ہے۔ موم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس وقت میری ماں ہیں۔ اس وقت آپ ارد شیر کی وکیل لگ رہی ہیں۔ غلطی میری ہی ہے کہ اگر میں ایسی ماں پہلے بن جاتی تو نوبت یہاں تک ہرگز نہ آتی۔ تو ٹھیک ہے، کر لیں جو کرنا ہے، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ نکاح نہیں کرنا تو پھر ہماری موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے ڈیڈ کو 9 سال پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگر اس بار تمہارے ڈیڈ کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ تم ساری زندگی خوشیوں کو ترسو گی۔ میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اور نہ معاف کروں گی اور جائیداد سے بھی آگ کر دوں گی۔ فوزیہ بیگم غصے سے دھاڑیں۔ اس ملک کی مشہور و معروف سوشل ورکر کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ حقوق نسواں کے لیے ایک NGO چلانے والی عورت کی آزادی اور حقوق پر لمبی چوڑی تقریریں کرنے والی میری ماں میری مرضی کے خلاف زبردستی میرا نکاح میرے ناپسندیدہ شخصیت سے کیسے کر سکتی ہے؟ جب گھوڑا بے قابو ہونے لگے تو اس کی لگام کھینچنی پڑتی ہے۔ تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہ کیا جاتا مگر تم نے ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا حکم ہے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا لہجہ ہنوز دو ٹوک تھا۔ ڈیڈ کا وہ بھانجا ہے اور آپ کا وہ بھتیجا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو ہمیشہ آپ دونوں کے لیے ارد شیر اہم رہا ہے۔ میری تو آپ دونوں کو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی کیونکہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ جتنی محبت ہم تم سے کرتے ہیں یہ جتنی ہمیں تمہاری فکر ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ بچہ اگر آگ سے کھیلنا چاہے تو ماں باپ اسے آگ میں جھونک نہیں دیتے بلکہ اس کو آگ سے بچاتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں شاہ زیب جیسے فلرٹ اور لالچی شخص کے پلے کیسے باندھ دیں؟ تو ارد شیر کون سا؟ زاوین، تم ایک فضول بحث کر رہی ہو۔ شاہ زیب کو ارد شیر جیسے نیک اور شریف لڑکے سے موازنہ مت کرو۔ ہم تمہارا نکاح کرنے ہیں، دیٹس اٹ۔ مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ فوزیہ بیگم اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زاوین اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنے ہی کھودے گئے گڑھے میں گر گئی تھی۔ وہ نہایت پریشانی سے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے، انسان جس چیز سے چڑھتا ہے بالآخر وہی چیز اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ جس طرح زاوین کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے منگنی کے لیے راضی کر لیا گیا تھا، اسی طرح جذباتی طور پر ملک ہدایت نے اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر اسے نکاح کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ زاوین نے جو کھیل کھیلا تھا ارد شیر سے چھٹکارا پانے کے لیے، اسی کھیل نے اسے شکست دے دی تھی۔ وہ جیتنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھی مگر اسی کھیل نے اسے ایسی ہار کا سامنا کروایا تھا کہ وہ چاروں شانے چت ہو کر گر پڑی تھی۔ نکاح سے پہلے اس نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی گئی تھی۔ سو ملک ہدایت کی زندگی کی خاطر اس نے ارد شیر سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد ملک ہدایت نے ارد شیر اور زاوین کو بحریہ ٹاؤن میں واقع فرنشڈ اور لگژری اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ زاوین ایک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا
اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی اور اتنی اچانک کیسے کروا لیا گیا تھا؟ کبھی کبھی کچھ چیزوں کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی۔ زندگی نے بھی اسے ایک نہ سمجھ میں آنے والے معمے میں ڈال دیا تھا۔ عرد شیر اسے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ فوزیہ بیگم نے کچھ پرانے ملازمین کو اپارٹمنٹ میں بھجوا دیا تھا تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی جب عرد شیر کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کا احساس نمایاں نظر آیا تھا۔ وہ حسب سابق شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور وہ جینز پر شرٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی بار بار ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتی اور آنکھیں صاف کرتی۔ عرد شیر بیڈ کے گرد چکر کاٹ کر بلاخر اس کے سامنے بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ زاوین نے نفرت سے عرد شیر کو دیکھا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے مجھے چیلنج کیا تھا، پھر کیا خیال ہے تمہارا نام بدل دیا جائے اب؟ وہ کروٹ بدلے اس کے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زاوین اٹھ کر بیڈ سے اترنے لگی تو عرد شیر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ چھوڑو مجھے، اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ مجھ سے نکاح کر لینے پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ مل کر کر لو۔ میں نے جس لڑکی سے محبت کی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان۔ زاوین نے نفرت سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تو عرد شیر نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ مارے حیرت کے اسے دیکھے گئی۔ میری ماں سے تم نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ یہ تھپڑ اس بدتمیزی کا جواب تھا۔ عرد شیر اسے چھوڑ کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ اسے شاہ زیب شدت سے یاد آ رہا تھا۔ عرد شیر نے اس سے موبائل چھین لیا تھا۔ لینڈ لائن کی مین تاریں اتار کر تمام فون اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ملازمین کو اس کے اپارٹمنٹ سے نہ نکلنے کی سخت ہدایت کر دی گئی تھی۔ جب وہ ملازمین کو ہدایت دے کر واپس کمرے میں آیا تو وہ اسی طرح بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اٹھو اور جا کر صوفے پر بیٹھ کر شاہ زیب سے بچھڑنے کا ماتم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عرد شیر نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ اور ہاں، اپنے سونے کا کہیں بندوبست کر لینا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بیڈ پر سونے کا حق دیا جائے۔ عرد شیر بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ زندگی اس سے کچھ نئے امتحان لینے والی تھی۔ زامین کو اپنے کمرے سے نکال دینے کے بعد وہ سوچنے لگا تھا کہ کیا وہ اسے اپنے دل سے نکال پائے گا؟ جواب نفی میں آیا تھا۔ دل میں بسنے والوں کو آسانی سے کہاں نکالا جا سکتا ہے؟ سو ساری رات وہ بے چین رہا۔ اسے غصے میں عرد شیر نے اپنے کمرے سے نکال تو دیا تھا، مگر رات چپکے چپکے اس کے دل میں سوئے ہوئے جذبات سے سرگوشیوں میں مصروف رہی تھی۔ کئی بار دل نے اس سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ اٹھ کر اسے دیکھے، اسے کمرے میں لے آئے، مگر اگلے ہی لمحے شدید غصہ ان جذبات پر حاوی ہو جاتا تھا۔ اس نے عرد شیر کو تنگ بھی تو بہت کیا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ساری رات رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ اب بھی ایک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ میرا موبائل مجھے واپس کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ اسے دیکھتے ہی زامین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے چھوٹتے ہی اپنا موبائل مانگا۔ کیوں؟ کیا یہاں اپنے عاشق کو بلانا ہے فرار ہونے کے لیے؟ تڑک کر جواب دیا گیا، میں تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سیدھی طرح میرا موبائل واپس کرو۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بلند آواز میں بولی، آہستہ بولو، اگر آئندہ مجھ سے تم نے اتنی بدتمیزی سے بات کی تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ عرد شیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر غصہ دکھایا۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عرد شیر نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے حکم دیا۔ مجھے نہیں آنا تمہارے کمرے میں اور نہ مجھے تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ زامین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ملازم یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے تماشا مت بناؤ اور سیدھی طرح میرے کمرے میں آؤ۔ سختی سے دوسری بار حکم دیا گیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر اس طرح روب جمانے والے؟ وہ ضد ہوئی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں۔ عرد شیر نے اسے کلائی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے زامین کو صوفے پر پھینکا۔ تم ایک جاہل اور پینڈو انسان ہو، تمیز نہیں ہے تمہیں لڑکیوں سے برتاؤ کرنے کی۔ زامین نے اپنا بازو مسلتے ہوئے اسے نفرت سے دیکھا۔ میرا صرف ایک ہی لڑکی سے واسطہ پڑا ہے اور یہ سب میں نے اسی سے سیکھا ہے۔ عرد شیر نے کمرہ لاک کیا۔ کمرہ کیوں لاک کر رہے ہو؟ ایک انجانا سا خوف اس کے لبوں پر آیا۔ عرد شیر کے لبوں پر مسکراہٹ اود آئی۔ رومانس نہیں کرنے والا میں تم سے، اور نہ ہی تم اس قابل ہو۔ عرد شیر اس کے قریب آیا۔ رومانس اور تم جیسے گھٹیا انسان سے؟ مائی فٹ، کبھی سوچنا بھی مت۔ زامین نے نفرت سے کہا، اتنے بڑے دعوے نہ کرو، اور ہاں، میری غیرت کو یوں للکارا بھی مت کرو۔ جس دن میں نے اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے تمہارے ساتھ زبردستی کی تو سارے قصبل نکل جائیں گے تمہارے۔ عرد شیر تیش میں اسے شانوں سے تھام کر اس پر جھکا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے اور میرا موبائل واپس کرو، ابھی اور اسی وقت۔ زامین نے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کیا۔
موبائل تو تمہیں کسی قیمت پر نہیں ملے گا، اس نے فیصلہ سنایا۔ مگر کیوں؟ وہ چیخی۔ مجھ سے زیادہ تم خود کو بہتر جانتی ہو، اس لیے میں تمہارے کسی کیوں، اگر، مگر جیسے سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ حسیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ تم نے مجھے جتنا ذلیل و خوار کیا ہے نا، اب ان سب باتوں کے گن گن کر بدلے لوں گا میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی کو ذلیل اور رسوا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو جوتے کی نوک پر رکھنے کا دکھ اور اذیت کیا ہوتی ہے۔ انتقام کی آگ اس کے لہجے میں بھڑک رہی تھی۔ زامین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ عورت شیر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عورت شیر تیار ہو کر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کو لاک لگا کر گیا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گھر کی صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا تھا، رانی بات سنو۔ ملازمہ لیونگ روم کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی جب وہ اس کے عقب میں کھڑی بولی تھی، جی بی بی جی، تمہارے پاس موبائل ہے؟ نہیں بی بی جی، میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، پر خان سامہ کے پاس موبائل ہے جی، مگر اسے بھی عورت شیر صاحب نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ۔ رانی تفصیل بتاتے بتاتے رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ زاوین اب کچن میں آئی جہاں خان سامہ کھانا بنا رہا تھا۔ رشید، تمہارے پاس موبائل ہے؟ زاوین نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں بی بی جی، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس موبائل ہے، زاوین نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، موبائل تو ہے جی، میں معذرت چاہتا ہوں جی، عورت شیر صاحب مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ میری نوکری کا سوال ہے جی، میں آپ کو موبائل نہیں دے سکتا جی۔ رشید نے مجبور بے بس انداز میں انکار کیا۔ دیکھو رشید، مجھے صرف 5 منٹ کے لیے تمہارا موبائل چاہیے، عورت شیر کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں بی بی جی، مجھے مجبور مت کریں، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رکھی ہے، وہ میرا حشر نشر کر دیں گے۔ زاوین نے اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور رشید کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو اور اسے رکھ لو، اور پلیز مجھے ایک کال کرنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں عورت شیر کو میری اس کال کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زاوین نے اپنی انگوٹھی رشید کی طرف بڑھائی۔ رشید شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ عنقریب اس کی بیٹی کی شادی تھی اور یہ انگوٹھی اتنی قیمتی تھی کہ وہ بآسانی اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکتا تھا۔ 5 منٹ کی کال پر اسے 10 لاکھ کی انگوٹھی مل رہی تھی۔ اس سودے میں منافع ہی منافع تھا، سو اس نے انگوٹھی پکڑ لی تھی اور جیب سے موبائل نکال کر زاوین کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زاوین موبائل پکڑ کر رانی سے چھپاتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرہ لاک کر کے شاہزیب کو کال ملائی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ پھر 10 منٹ میں اس نے 50 بار اسے کال کی تھی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ اب تنگ آ کر شاہزیب نے اپنا موبائل بند کر لیا تھا۔ اس نے ٹینا کو کال ملائی، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ زاوین نے جھنجھلا کر بے بسی سے علی کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال وصول کر لی گئی۔ ہیلو علی، میں زاوین بول رہی ہوں۔ ارے زاوین کہاں ہو؟ میں کل تمہارے گھر آیا تھا، گارڈ نے بتایا کہ تم لندن گئی ہوئی ہو، مگر یہ نمبر تو پاکستان کا ہے۔ علی نے چھوٹتے ہی اس سے 2-3 اکٹھے ہی سوال کر لیے تھے۔ ہاں وہ گڑبڑائی، میں شاہزیب اور ٹینا کو کال کر رہی تھی، ٹینا کا نمبر بند ہے اور شاہزیب نے کال نہیں اٹھائی، کیا تم شاہزیب سے میرا رابطہ کروا سکتے ہو؟ زاوین کے سوال پر علی مسکرایا تھا۔ اب ان دونوں سے رابطہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا کیونکہ آج کل وہ دونوں بہت مصروف ہیں، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کیوں مصروف ہیں، کیونکہ میرا کچھ دنوں سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے حیرت ہے یار، ساری دنیا جانتی ہے اور تم ان دونوں کے اتنے قریب ہو کر بھی اتنی اہم خبر نہیں جانتی۔ علی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا، تو وہ دونوں تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے؟ علی نے قیاس ظاہر کیا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ بھائی، شاہزیب اور ٹینا عنقریب منگنی کر رہے ہیں، آج کل وہ دونوں اس سلسلے میں خریداری کر رہے ہیں اور خاصے مصروف ہیں آج کل۔ علی کے انکشاف پر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہزیب تو وہ رو دینے کو تھی۔ کمال ہے یار، شاہزیب تو تمہارا بہترین دوست ہے، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ٹینا اور شاہزیب کا پچھلے 2 سال سے افیئر چل رہا تھا۔ علی حیرت کے ساتھ اسے تفصیل بتا رہا تھا اور زاوین کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عورت شیر کے جملے اس کے آس پاس گونج رہے تھے۔ شاہزیب تم سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، میں نے سنا ہے آج کل اس کا افیئر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہزیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ اس کے ارد گرد جھکڑ سے چل رہے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی نافرمان بیٹی بنی تھی، جس شخص کو پانے کی خاطر اس نے جھوٹ بول کر اپنے کردار کے آگے سوالیہ نشان لگوا لیا تھا،
جس کی خاطر اس نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جس شخص کی خاطر وہ عرد شیر سے نفرت کا بارہا اظہار کرتے ہوئے اس کی نظروں میں خود کو گرا چکی تھی کہ وہ اس سے نکاح نہ کرے، وہ شخص اسے دھوکہ دے رہا تھا، محض اس کی دولت کی خاطر اس سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کے دماغ معاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے رشید کو اس کا موبائل واپس کر دیا تھا، مگر وہ واپس آ کر کمرے میں ڈھہ گئی تھی اور زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ رانی نے بارہا اسے کھانے اور چائے کا پوچھا تھا، مگر ہر بار اس نے روتے ہوئے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی۔ بے تحاشا رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور سر پھٹ رہا تھا۔ عرد شیر گھر آیا تو وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ عرد شیر نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے طنز کیا تھا، تمہارا ماتم ابھی ختم نہیں ہوا؟ ہاں بھائی، جتنی تمہیں شاہزیب سے محبت ہے، کم از کم 40 دن تو تمہارا سوگ بنتا ہے نا۔ جواباً وہ خاموش رہی اور نان سٹاپ روتی رہی۔ عرد شیر واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، باہر آؤ اور کھانا کھا لو، کھانے کے بعد یہ رونے دھونے کا سلسلہ پھر یہیں سے شروع کر لینا۔ اس نے روتی ہوئی زامین کو پیشکش کی۔ عرد شیر نے دن میں بار بار رشید کو کال کر کے اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر ہر بار اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ بی بی نے کچھ نہیں کھایا، مجھے بھوک نہیں ہے، مختصر جواب۔ خود کو بھوکا رکھ کر میرے سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اٹھو اور چل کر کھانا کھاؤ۔ عرد شیر نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے کھینچا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا ہے تو کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے عرد شیر کو دیکھا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، پلیز کچھ کھا لو۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے عرد شیر کا دل پسیج گیا تھا۔ اوکے، میں صرف کافی لوں گی، رشید سے کہو مجھے کافی بنا دے، میرے سر میں بہت درد ہے، زامین نے کن پٹی مسلتے ہوئے کہا، تو عرد شیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اوکے، تم آرام کرو، میں رشید سے کہتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی بناتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلی صبح زامین کو بخار کے ساتھ ساتھ فلو بھی ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ دفتر نہیں گیا تھا۔ رشید نے سوپ بنا دیا تھا۔ رانی اس کے لیے سوپ لائی تو اس بار بغیر کسی سوال جواب یا انکار کے اس نے خاموشی سے سوپ پی لیا تھا۔ عرد شیر چلا گیا ہے دفتر؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں بی بی جی، صبح آپ کو بڑا تیز بخار تھا جی، اس لیے صاحب آج دفتر نہیں گئے، رانی نے اطلاع دی۔ اوکے، یہ برتن لے جاؤ۔ زامین نے سوپ پی کر ٹرے رانی کی طرف بڑھائی۔ بات سنو، وہ باہر نکلنے لگی تو زامین نے عقب سے اسے آواز دی، موم اور ڈیڈ تو نہیں آئے؟ نہیں جی، وہ جواب دے کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زامین نے مایوسی سے سر تکیے پر گرا دیا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں عرد شیر کمرے میں آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہتر ہوں، مختصر جواب۔ مجھے موم اور ڈیڈ سے بات کرنی ہے، اس نے فرمائش کی۔ عرد شیر نے بغیر کسی بحث و تکرار کے اپنا موبائل پر ملک ہدایت کا نمبر ڈائل کیا تھا اور موبائل اسے پکڑا دیا تھا۔ باپ کی شفیق آواز سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت تنگ کیا ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ دوسری طرف ملک ہدایت کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ زامین، میری جان، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، تمہارے رویے نے ہمیں واقعی بہت دکھ پہنچایا ہے، مگر ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔ عرد شیر کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ تمہاری ماں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن تم اپنی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت کی پٹی اتار دو گی تو تم ہمارے انتخاب پر فخر کرو گی۔ ملک ہدایت اسے شفقت سے سمجھا رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ فوزیہ بیگم نے بھی اس سے بات کی تھی۔ موم اور ڈیڈ کی آواز سن لینے کے بعد اس کے اجڑے ہوئے دل کو تھوڑا سکون مل گیا تھا۔ 2 دن آرام کر لینے اور باقاعدگی سے دوا کھانے کے بعد اس کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس پر عائد پابندیاں اب بھی قائم و دائم تھیں۔ عرد شیر اس پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ ڈھنگ کے کپڑے لایا ہوں، کل سے تم اس طرح کے بیہودہ لباس نہیں پہنو گی۔ عرد شیر نے شاپنگ بیگز اس کے بیڈ پر رکھے اور اس کے 2 دن سے پہنے ہوئے کیپری اور سلیو لیس ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموش رہی۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک اور اطلاع ہے۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے رکا۔ میں نے رشید کو 2 ہفتے کے لیے چھٹی دے دی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، کل سے کھانا تم خود بناؤ گی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اس نے غصے سے جواب دیا۔ نہیں آتا تو سیکھ لو، اب بنانا پڑے گا تمہیں۔ وہ حکم دے کر باہر نکل گیا تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھ رہی تھی، میری یہ قید کب ختم ہوگی؟
بیجا آزادی کے بھی خوب مزے لیے ہیں تم نے، اب ذرا اس قید کا بھی مزہ چکھو، تڑک کر جواب دیا گیا تھا۔ مجھے ماما اور ڈیڈ سے ملنا ہے، فی الحال میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ میرے والدین ہیں، تم مجھے ان سے ملنے سے روک نہیں سکتے ہو، اس نے احتجاج کیا۔ ان سے نہ ملنے کا فیصلہ صرف میرا ہی نہیں، ماموں اور مومانی کا بھی ہے، وہ خود تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ زاویان خاموش ہو گئی تھی اور کمرے سے وہ نکلنے لگی تو عورت شیر نے اسے آواز دی، بات سنو میری۔ وہ رک گئی مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ادھر آؤ اور آ کر میرے پاؤں دباؤ، اگلا حکم ملا۔ اس نے حیرت اور غصے سے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہاری ملازمہ نہیں ہوں میں، سمجھے؟ تم بیوی تو ہو، اسی رشتے کے ناطے دبا دو، فرمائش کی گئی۔ بیوی پاؤں دبانے کے لیے نہیں ہوتی، مگر تم ٹھہرے پرنڈو، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکلنے لگی تو عورت شیر نے اٹھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تو پھر تم ہی بتا دو بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے زومینی انداز میں پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ گڑبڑا کر دروازہ کھولنے لگی تو عورت شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زاوین ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میرا تو چنا بھی گوارا نہیں کرتی تم، شاہ زیب کی تو باہوں میں جھولتی ہوگی تم۔ عورت شیر نے غصے سے اس کا بازو مروڑا تو اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی، سچ سچ بتاؤ، اس کی محبت میں خود کو کس حد تک برباد کیا ہے تم نے؟ اس کے سوال نے اسے اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس نے خود عورت شیر کی نظروں میں خود کو گرایا تھا، سو یہ سوال کرنا تو عورت شیر کا حق تھا۔ اس نے عورت شیر کی نظروں میں اپنا اعتماد خود توڑا تھا۔ میرے پاس تمہارے اس گھٹیا سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے کراہی۔ عورت شیر نے اب بھی اس کا بازو مروڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی کیا پڑی۔ زاوین موقع غنیمت سمجھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے دن رشید چلا گیا تھا اور عورت شیر اسے کھانا پکانے کا حکم دے کر دفتر چلا گیا تھا۔ زاوین کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، سو اس نے کھانا پکانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فریج میں جو کھانا رکھا تھا رانی نے وہی گرم کر کے زاوین کے آگے رکھ دیا تھا۔ شام کو عورت شیر جب دفتر سے واپس آیا تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ کھانا نہیں بنایا تم نے؟ اس نے بگڑے تیوروں سے پوچھا۔ نہیں بنایا، مختصر جواب۔ تو ٹھیک ہے، بھوکی رہو۔ وہ اپنی قمیض کے بازو طے کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زاوین نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ ایک ہفتے سے اس اپارٹمنٹ میں بند تھی۔ آج اس کا دم گھٹ رہا تھا یہاں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ آنے والا ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو خود ہی الجھایا تھا۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے سلجھائے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہی آئے محسن، کوئی اپنا جب بدل جائے تو قیامت ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی زاوین کے لیے قیامت ہی تو بن گئی تھی۔ وہ روز اس پر نیا ستم کیا کرتا تھا۔ دوسرے دن زاوین نے رانی سے کھانا بنوایا تو اس سے اگلے دن عورت شیر نے رانی کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ اس نے عورت شیر سے خوب احتجاج کیا تھا مگر اس نے زاوین کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ گن گن کر اس سے بدلے لے رہا تھا۔ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم ایک مہینے کے لیے اس سے ملے بغیر لندن چلے گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ملک ہدایت کو بائی پاس کروانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اسی سلسلے میں لندن گئے تھے۔ زاوین کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک منصوبے کے تحت وہ زاوین سے نہیں مل رہے تھے۔ ہر طرف سے زندگی نے زاوین پر اپنا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ رانی کے بغیر اکیلے گھر میں سارا دن اس نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، سو پیٹ کا دوزخ بجھانے کے لیے اسے کچن میں آنا پڑا تھا۔ اس نے کبھی کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا، سو اپنے اناڑی پن کی وجہ سے اپنے لیے انڈا فرائی کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ بھوک کو بھول کر وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر رونے بیٹھ گئی تھی۔ جب عورت شیر اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر اندر آیا تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عورت شیر نے ہاتھ میں پکڑے تھیلے میز پر رکھے اور اس کے قریب آیا۔ شاہ زیب سے بچھڑنے کا ماتم کب تک ہوگا تمہارا؟ تمہاری یہ رونی صورت دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں میں، وہ جھنجھلائے انداز میں بیزاری سے بولا۔ اچانک اس کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو بے ساختہ وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا ہاتھ پر؟ اس کے رونے میں اور زیادہ شدت آ گئی تھی۔ عورت شیر نے اس کی ہتھیلی دیکھی تو متفکر ہو گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ہاتھ جل گیا ہے میرا۔ میں نے ہمیشہ تم سے بدتمیزی کی تھی مگر تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ وہ شکوہ کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس پر کچھ لگایا یا یوں ہی بیٹھ کر رو رہی ہو؟ عورت شیر نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے روز روز مارنے سے ایک ہی بار زہر دے کر مار دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ عورت شیر اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیوبز تھی۔ عورت شیر نے ان ٹیوبز کو ملایا تھا اور اس کی جلی ہوئی ہتھیلی پر لیپ کر دیا تھا۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنی قمیض کے بازو تہہ کیے۔
اور تھیلوں میں سے کھانا نکالنے لگا۔ مختلف برتنوں میں کھانا ڈالنے کے بعد عورت شیر نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ساتھ میں اپنے اور زاویان کے لیے میز پر برتن رکھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سگڑ عورتوں کی طرح بڑے سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا۔ زاویان کی بھوک پھر سے چمک اٹھی تھی کیونکہ یہ اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کا کھانا تھا۔ عورت شیر نے اس کی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈالے، پانی کا گلاس اس کے قریب رکھا اور خود کھانا کھانے لگا۔ آج اس نے دفتر میں بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے بھی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زاویان پر پڑی۔ وہ بائیں ہاتھ سے بڑی مشکل سے چمچ چاول ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عورت شیر نے چمچ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اس نے چاول بھر کر اس کے لبوں کی طرف چمچہ بڑھایا۔ زاویان غصے سے پیچھے ہٹ گئی۔ عورت شیر شانے اچکا کر پھر سے اس کی پلیٹ میں چمچ رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو وہ بے بسی سے اسے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی بھوکی تھی اور پھر یہ اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کا کھانا تھا، اور تیسرا ستم یہ کہ اس کا سیدھا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ وہ چاول ہمیشہ چمچے اور کانٹے کی مدد سے کھایا کرتی تھی۔ اسے عادت تھی، اب الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ عورت شیر نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا۔ اگر اب تم نے نہ کھایا تو میں تیسری بار ہرگز تمہیں کھلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ عورت شیر نے اسے دھمکی دی تو اس نے منہ کھول دیا۔ عورت شیر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ پھر ایک کے بعد دوسرا تیسرا چمچ جھجک کر اس نے اس کے ہاتھوں سے کھانے کے بعد اس کی جھجک ختم ہو گئی اور پھر اس نے پلیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ اور ڈالوں؟ عورت شیر نے ڈش سے اور چاول اس کی پلیٹ میں ڈالنے چاہے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں کھا چکی ہوں، اوکے۔ عورت شیر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا ہوں، تم پیو گی؟ عورت شیر نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چولہے پر چائے کا پانی چڑھانے کے بعد اس نے کھانا اٹھا کر فریج میں رکھا۔ باقی برتن اٹھا کر اس نے سنک میں رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی یہ کام مجھے ہی کرنے پڑیں گے تو میں کبھی رانی اور رشید کو چھٹی نہ کرواتا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہمیشہ اس گڑھے میں خود ہی گرتے ہیں۔ زاویان نے اس پر طنز کیا۔ چلو شکر ہے، کم از کم تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہمیشہ اس گڑھے میں خود ہی گرتے ہیں، جیسے تم اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی ہو۔ پچھتاوا تو ہوتا ہوگا تمہیں۔ عورت شیر نے بھی اس پر طنز کرتے ہوئے حساب برابر کیا تو وہ جزبز ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چائے بنا کر اس کے آگے مگ رکھا اور خود اپنا مگ پکڑے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ زاویان بھی الٹے ہاتھ میں مگ پکڑے احتیاط سے چلتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو عقب سے عورت شیر نے اسے یاد دلایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس طرح کے بیہودہ لباس مت پہننا، مگر تم ایک انتہا کی ڈھیٹ لڑکی ہو، مجال ہے جو تم پر کسی بات کا اثر ہو جائے۔ وہ اسکرٹ پر ٹاپ پہنے ہوئے تھی، اس کی آدھی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں۔ ہاں، میں واقعی ڈھیٹ ہوں، تم جیسے شخص کو برداشت کر رہی ہوں، ڈھیٹ ہی تو ہوں۔ اس نے خود کو کوسا۔ برداشت کا مطلب جانتی ہو؟ عورت شیر نے مگ میز پر رکھا۔ مجھے جاننے میں دلچسپی بھی نہیں ہے۔ زاویان اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ عورت شیر نے ریموٹ اٹھا کر چینل بدلا۔ جیسے گھڑی چلتے چلتے اچانک سیل ختم ہو جانے کی وجہ سے رک جاتی ہے، زاویان کی زندگی بھی ایسے ہی رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی قید کی عادی ہو رہی تھی۔ اب وہ اس گھر سے نکلنے کے لیے ضد نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی عورت شیر سے اپنے لیے موبائل کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ اگلے 2 دن میں اس کا جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور ان 2 دنوں میں عورت شیر نے اس کے کھانے پینے کا خوب خیال بھی رکھا تھا۔ 2 دن عورت شیر نے اسے خود ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ دوپہر اور رات میں وہ ریسٹورنٹ سے کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ تیسرے دن اس کی بہتر ہوتی طبیعت دیکھ کر عورت شیر نے اسے ایک نیا حکم دیا تھا، میرے کپڑے استری کر دو۔ عورت شیر نے اپنا سوٹ لپیٹ کر اس کی گود میں پھینکا۔ مجھے نہیں آتے یہ کپڑے استری کرنے۔ زاویان نے اس کا سوٹ اپنی گود سے اٹھا کر واپس اس کی طرف اچھالتے ہوئے غصے سے کہا، جسے پکڑتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، ویسے تمہیں آتا کیا ہے؟ وہ اس کے بیڈ پر اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کھانا بنانا تمہیں نہیں آتا، کپڑے تم استری نہیں کر سکتی، بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے، آخر کچھ تو آتا ہی ہوگا تمہیں۔ ہاں، غصہ دکھانا، مجھ سے نفرت کرنا، میری ہر بات کی نفی کرنا، مجھ سے بدتمیزی کرنا، زبان چلا لینا، یہ سب خوب آتا ہے تمہیں۔ اپنے اس عاشق پر تو ایسے روب نہیں جھاڑ دی ہوگی تم؟ عورت شیر نے بے رحمی سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو اس کا زخمی دل ایک بار پھر کرچی کرچی ہونے لگا۔ مجھ سے اس طرح کی فضول باتیں مت کیا کرو، کتنی بار کہوں میں تم سے؟ وہ مجبور اور بے بس انداز میں بولتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھ سے ہاتھ چھڑانے کی بہت جلدی ہوتی ہے تمہیں، یہ بتاؤ خود کو کتنی بار سونپا تھا تم نے اسے؟ عورت شیر نے شدید طیش میں اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔
میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ غصے سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ عورت شیر نے اب بھی اس کے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ درد اور خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے کبھی ایسا کبھی نہیں کیا، کچھ بھی، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، صرف تمہیں چڑھانے کی خاطر، تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش میں میں نے کبھی بھی سگریٹ اور شراب نہیں پی، میرا یقین کرو۔ وہ زاروں کی تار ہوتے ہوئے بتانے لگی، تم ایک نمبر کی جھوٹی ہو، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ عورت شیر نے اس کے بال چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، تو مت کرو یقین، یہی میری سزا ہے کہ ایک فلرٹ اور دھوکے باز شخص کی خاطر میں نے اپنا کردار صاف ہونے کے باوجود تمہاری نظروں میں گندا کر لیا۔ یہی سزا ہے میری ایک نافرمان بیٹی کے لیے، یہ سزا کافی ہے کہ تم دن رات مجھے ذلیل کرو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ عورت شیر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ ساری رات زامین نے رو کر گزاری تھی، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزاری تھی۔ عورت شیر بھی اپنے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ سچائی زامین کے لہجے سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات خود کو سمجھاتا رہا تھا، اس کے سچا ہونے پر خود کو یقین دلاتا رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں آیا تو وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ایک کپ میرے لیے بھی بنا لینا۔ عورت شیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے کچن میں ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس نے چائے بنا کر مگ اس کے آگے رکھ دیا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ اماں بہت دنوں سے قصور آنے کا کہہ رہی ہیں، تم اپنے کپڑے بیگ میں رکھ لو، آج ہم قصور جا رہے ہیں، 2-4 دن انہی کے پاس رہیں گے۔ عورت شیر نے اسے بتاتے ہوئے جواب طلب نظروں سے دیکھا، مگر وہ کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ اور پھر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد نہ صرف اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا، بلکہ عورت شیر کے لائے ہوئے بوتیک کے ان مہذب سوٹوں میں سے ایک پہن بھی لیا تھا۔ اسے اپنے تیار ہو جانے کی اطلاع دینے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ اندر ہی اندر خوش بھی ہوا تھا۔ وہ اس کے لائے ہوئے بوتیک سوٹ میں ملبوس شانوں پر دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بے دھیانی میں شیو بناتے ہوئے اس کی تھوڑی پر کٹ لگ گیا تھا۔ خون کے قطرے تیزی سے واش بیسن پر گرنے لگے۔ عورت شیر نے جلدی سے ٹیشو نکال کر زخم پر رکھا، مگر کٹ گہرا لگنے کی وجہ سے خون نہیں رکا تھا۔ زامین تیزی سے گرتے خون کے قطرے دیکھ کر واش روم میں آ گئی۔ ڈیٹول نہیں ہے کیا؟ زامین نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ عورت شیر نے خون روکنے کے لیے ٹیشو اپنی تھوڑی پر رکھ کر دبایا ہوا تھا۔ اس کیبنٹ میں دیکھو۔ عورت شیر نے سامنے کیبنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ زامین نے جلدی سے کیبنٹ کھولا اور سامنے رکھی ڈیٹول کی شیشی نکالی۔ کاٹن نہیں ہے کیا؟ آئی تھنک وہ نہیں ہے، عورت شیر نے کہا تو زامین نے ٹیشو نکال کر اجلت میں ڈیٹول اس پر ڈالا اور اس کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹا کر ٹیشو اس کے زخم پر رکھ دیا۔ خون ابھی رک جائے گا، زامین نے اسے تسلی دی اور واش روم سے نکل گئی۔ عورت شیر خاموش نظروں سے اسے واش روم اور اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو اپنے دل سے کیسے نکالوں۔ دن 12 بجے وہ قصور جانے کے لیے گھر سے نکلے تو زامین نے حسرت سے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ وہ پورے 22 دن اس اپارٹمنٹ میں قید رہی تھی۔ آج 23ویں دن اس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ عورت شیر نے اس کا ہینڈ کیری اپ اور اپنا سوٹ کیس جیپ میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی اور عورت شیر نے اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، خالی اور ویران نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عورت شیر نے بور ہو کر اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے CD پلیئر آن کر دیا تھا۔ امرندر گل کا پنجابی گیت گونجنے لگا۔ زامین نے بے ساختہ عورت شیر کو دیکھا تھا، اس کی نگاہیں بھی زامین پر مرکوز تھیں۔ زامین نے اس کی نگاہوں اور گانے کے بول سن کر گڑبڑاتے ہوئے نگاہ پھیر لی تھی۔ تمام راستے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ قصور پہنچ کر اپنے آبائی گاؤں اور اپنے گھر داخل ہوتے ہی وہ حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ کوثر بیگم ان دونوں کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ زامین کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑی رہی تھیں۔ خوشی سے ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے میں انہوں نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ وہاں اماں، آپ کے ہاتھ کے دیسی کھانوں کا جواب نہیں، عورت شیر نے مرغ پلاؤ کھاتے ہوئے تعریف کی۔ بس تینوں تے اپنی کملی جئی ماں دی تعریف کرن دا بہانہ چاہیدا ہوندا ہے۔ زامین میری شہزادی، اے شامی کباب لے نا، میں تیرے ਲਈ ਅੱਜ اپنے انہیں چیر پیچھے اپنے ہتھاں نال کھانا بنایا ہے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے شامی کباب کی پلیٹ اس کے آگے رکھی تو زامین خاموشی سے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ میرے پتر، میں تواڈے خانساماں ورگا ودیا کھانا تے نہیں بنا سکتی، پر چنگا گزارے لائق پکا ہی لینی ہاں۔ پھوپھی کھانا واقعی مزے کا ہے۔ زامین نے تعریف کی تو کوثر بیگم مسکرا دیں۔ اماں،
یہ زیادتی ہے، اپنی بہو کو دیکھ کر مجھے تو بھول ہی گئی آپ۔ عورت شیر نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا، چل ایویں گلا نہ مار، مینوں تاڑے دوہاں دے قصور آن تے اپنی خوشی ہوئی کہ میں کی دساں۔ عورت شیر ان کی خوشی پر مسکرا دیا۔ کھانے کے بعد کوثر بیگم انہیں کمرے میں لے آئی تھیں۔ وہ شنو ذرا چنگی جئی چاہ بنا کے لیا۔ اچھا ملکانی جی، برتن سمیٹتی شنو نے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ زامین پتر، میں تواڈے دوہاں دا کمرہ صاف کروا دیتا سی، تو آرام کرنا چاہویں تے تھوڑی دیر لیٹ جا۔ کوثر بیگم نے پیار سے اسے دیکھا۔ جی پھوپھی، مجھے کمرہ بتا دیں، کون سا کمرہ ہے میرا؟ زامین کرسی سے اٹھ گئی، اس کے سر میں بہت درد تھا اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ شنو چھیتی آ ادھر، انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جا زامین پتر نو انہاں دا کمرہ دکھا دے۔ جی اچھا، آئیں چھوٹی بی بی۔ زامین شنو کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ کوثر بیگم نے ہاتھ میں موبائل پکڑے اس پر کچھ دیکھتے ہوئے عورت شیر کو دیکھا۔ گل سن عورت شیر۔ جی اماں۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا۔ زامین تے بڑی سدھری ہوئی لگ دی ہے، پہلے تے گل گل پیچھے کٹ کھان نو دوڑ دی سی، اج تے بڑی تمیز نال گل کر رہی ہے۔ کوثر بیگم متجسس تھیں۔ کسبل کٹ دیواں گا اس دے، ایک بار اس دا نکاح ہو جان دے مینوں، ویکھ لو تیر دی طرح سیدھی ہو گئی ہے۔ عورت شیر نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ میرے پتر، زیادہ سختی چنگی نہیں ہوندی، لاڈاں وچ پلی وڈی ہوئی ہے، آپے ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر ویلے تے نہیں ڈانٹدا تو اس نو، ویکھ کنی کمزور ہو گئی ہے، اس دے ماں پیاں نے ویکھیا تے کی سوچن گے۔ کوثر بیگم نے اسے سمجھایا، اماں کچھ نہیں کہتے ماموں اور مومانی، جتنا اسے ہمیں ذلیل اور بے عزت کیا ہے نا، اس بے عزتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے میرا رویہ اس کے ساتھ، اور یہ پیار پر ہی ٹھیک ہو جانے والی لڑکی نہیں۔ جانتی تو ہیں آپ اسے کیسے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی ہمیں، اس لیے ماموں اور مومانی نے اسے سدھارنے کا پورا حق دے رکھا ہے مجھے، ان کے تو قابو میں ہی نہیں تھی، پر کاٹ دیا میں نے اس کے۔ عورت شیر کو غصہ آیا۔ نہ میرے پتر، پرانیاں گلاں بھول جا، نویں زندگی وچ پرانیاں گلاں لے آئیں گا تے اے زندگی بھی چنگی نہیں گزرے گی، تے زیادہ سختی نہ کر اس تے، ورنہ ٹوٹ جائے گی، پیار نہ رکھ اس نو، تیرے تے زاوین دے نال دوہرے رشتے نے میرے پتر، اس دا خیال رکھیا کر، پہلے اے جویں وی سی پر ہن تیری بیوی ہے، میری نوح ہے، بہو تے او بھی اکلوتی نو۔ کوثر بیگم کے لہجے میں زاوین کے لیے دنیا جہان کا پیار دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ پنجابی گیت گنگناتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ ہینڈ کیری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ زاوین نے ایک نظر اس کی شوخ انداز میں گنگناتے ہوئے دیکھا اور اگلے ہی لمحے نظریں ہٹا لیں۔ تم نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ عورت شیر نے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی مجھے، مختصر جواب۔ کیوں بھوک کیوں نہیں تھی؟ وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ بس نہیں تھی بھوک، دیٹس اٹ۔ تو میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ بھویں سکیڑ کر زاوین نے اسے آرام دہ انداز میں لیٹے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کمرہ؟ میں اپنے اور تمہارے مشترکہ کمرے میں آیا ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ناممکن، میں تمہارے ساتھ کسی صورت بھی یہ کمرہ شیئر نہیں کروں گی، تم جا کر کسی اور کمرے میں سو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ اس میں ایسا کیا ناممکن ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں، اب میں جا کر کسی دوسرے کمرے میں سوؤں تو اماں کیا سوچیں گی؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا سوچیں گی، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہارے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بولی، تم انتہا درجے کی ضدی لڑکی ہو، میں تم سے بیڈ نہیں صرف کمرہ شیئر کرنے کو کہہ رہا ہوں، تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اسے غصہ آیا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں۔ زاوین نے غصے میں اپنے کپڑے پھینکے اور باہر نکلنے لگی۔ عورت شیر نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی، چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہر معاملے میں مجھ سے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو عورت شیر نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ صرف ایک معاملے میں تم سے زبردستی نہیں کی میں نے، یہ بات تو ماننی پڑے گی تمہیں، مجھے تنگ مت کرو، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ اس نے پیشکش کی۔ نہیں، تم سے کوئی بعید نہیں، میرا سر دباتے دباتے میری گردن ہی نہ دبا دو۔ اس نے طنزیہ لہجے میں شکوہ کیا تو عورت شیر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اتنا ظالم نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، جو تم ہو میں وہی سمجھتی ہوں تمہیں، بیزاری سے جواب دیا گیا۔ اچھا تو پھر تمہیں یہ باور کروا ہی دیا جائے کہ جو میں نظر آتا ہوں وہ میں ہوں نہیں۔ وہ زمینی انداز میں بولتا ہوا اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ زاوین نے اب التجا بھرے انداز میں اپنے شانوں پر پھیلا، اس کا بازو ہٹایا۔ تنگ تو ہمیشہ تم نے مجھے کیا ہے۔ اس کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ بار بار پرانی باتیں مت دہرایا کرو، اس نے تنگ آ کر کہا۔ تو چلو آج کچھ نئی باتیں کر لیتے ہیں۔ عورت شیر نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی سننی ہے، نہ نئی پرانی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم پرانی باتیں بھول کر کچھ نئی باتیں کریں، عورت شیر نے فرمائش کی۔ میں اس قابل کہاں کہ تم مجھ سے اپنی فرمائش کرو۔ زاوین نے طنزیہ انداز میں عورت شیر کے الفاظ دہرائے تو وہ مسکرا دیا۔ طنز کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، اس نے اعتراف کیا، اور بدلہ لینا تم سے۔ دو بدو جواب دیا گیا۔ اچھا کیا بدلہ لیا میں نے تم سے؟ وہ انجان بنا۔
یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کیا کہ تم نے کتنا ظالمانہ رویہ اپنائے رکھا ہے مجھ سے؟ تم بھی تو میری برداشت کی تمام حدیں توڑنے پر تل گئی تھیں، ورنہ میں تو ہمیشہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ ارد شیر آج موڈ میں تھا، سو اعتراف کر گیا۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں آئی، یہ سچ ہے، میں نے صرف تم سے ہی محبت کی ہے۔ زامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محبت؟ زامین نے لفظ محبت کو دہرایا۔ ہاں محبت، مگر تم نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی، میری بے عزتی کی، مجھے زج کیا، مجھے نیچا دکھایا۔ ارد شیر کے شکوے پر اب اس کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اب اس نے اپنا بازو بھی اس کے کندھے سے ہٹا لیا تھا۔ میں پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں، وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے چلی جاؤ، مگر ان کے کمرے میں مت سونا، عقب سے حکم دیا گیا تھا، جس کا جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ بیڈ پر گہری نیند خود پر لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ کمرے میں جلتا آتش نہ اب بجھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ شش و پنج میں کھڑی سوچتی رہی کہ وہ کہاں سوئے۔ کمرے میں ایک بیڈ کے علاوہ ایک کپڑوں والی الماری تھی، 2 کرسیاں اور ایک میز موجود تھا۔ صوفہ ہوتا تو وہ اسی پر سو جاتی، بیڈ پر لحاف میں ایک ہی تھا۔ بلاخر اس نے اپنی گرم شال نکال لی، بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور قالین پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بچپن سے لے کر اب تک گزری ہوئی زندگی فلم کی طرح چلنے لگی۔ ارد شیر سے نفرت اور شاہ زیب سے محبت تک ایک ایک یاد اس کا دامن بھگونے لگی۔ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ اس نے شاہ زیب کی محبت میں ڈیڈ اور موم سے بارہا بدتمیزی کی تھی، ارد شیر سے خوامخواہ نفرت کی تھی، اس کی خاطر کئی بار جھوٹ بولے تھے، ڈیڈ اور موم کی ڈانٹ کے ساتھ ساتھ ارد شیر سے تھپڑ کھائے تھے، ایک ایسے شخص کے لیے جو اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ یہ سب اس شخص کو اپنا بنانے کے لیے کرتی رہی تھی جو اس کا تھا ہی نہیں۔ پھر اسے ارد شیر کا خیال آیا، وہ سچی تو کہہ رہا تھا، تنگ تو ہمیشہ اسی نے ارد شیر کو کیا تھا، مگر وہ کمال ہمت سے برداشت کیا کرتا تھا۔ وہ پینڈو جاہل اجڑ جیسا بھی تھا، کم از کم وہ دھوکے باز تو نہیں تھا۔ ملک ہدایت نے ایک بار زامین کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے زامین کو اپنانے کی التجا کی تھی، اور چپ چاپ اس نے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا، اپنی سوچوں کو سوچتے سوچتے اور ٹھنڈ سے ٹھٹھرتے ہوئے اور روتے ہوئے صبح نہ جانے کب اور کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ رات جلدی سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی صبح سویرے ہی کھل گئی تھی۔ ارد شیر نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر زامین کو ڈھونڈا۔ بہت ضدی لڑکی ہے یہ، سو گئی ہوگی اماں کے پاس۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جمائی لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ قریب قالین پر زامین کو ایک پتلی سی چادر میں سکڑے سمٹے سوتا ہوا دیکھ کر اگلے ہی لمحے فکر مندی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سے افسوس ہوا۔ ارد شیر نے اس کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے اسے جگایا۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں بڑبڑائی۔ اٹھو شاباش، اٹھ کر بیڈ پر سو جاؤ۔ ارد شیر نے پیار سے کہا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہہ کر اپنی شال سر تک تان لی۔ زامین اٹھ شاباش، یہاں سردی بہت ہے، اٹھ کر بستر پر آؤ۔ ارد شیر زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لے آیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تو ارد شیر لحاف اس پر اڑا کر خود واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے کے بعد وہ چھت پر آ گئی تھی اور ارد شیر کھیتوں میں نکل گیا تھا۔ کوثر بیگم کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر چھت پر آئیں تو وہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ سردیوں کی دھوپ میں بیٹھنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ میری شہزادی اتھے بیٹھی ہے، کوثر بیگم چارپائی کے قریب رکھے موڑھے پر بیٹھتے ہوئے محبت سے بولی۔ جی پھوپھی، دھوپ میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے مجھے، چل میں تینوں کھیتاں وچ لے جانی ہاں، تینوں اتھے جا کے ہور بھی چنگا لگے گا، کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارد شیر بھی کھیتوں کی طرف ہی گیا ہے۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے انکار کیا تو کوثر بیگم نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایتھے کلی بیٹھ کے سوچن دے سوا ہور کی کریں گی تو؟ چل میری شہزادی اٹھ شاباش، میں تینوں باہر لے کر جانی ہاں، تو یوں چپ چپیتی بیٹھی ہے تے میرے دل وچ ہول اٹھنے لگڑ دینے۔ وہ کوثر بیگم کے اصرار پر اٹھ گئی تھی اور چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی تھی۔ راستے میں کئی عورتوں نے ملک ارد شیر کی شہری اور ماڈرن بیوی کو اشتیاق سے دیکھا تھا۔ سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ کر واقعی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کھیتوں میں ایک طرف ارد شیر ٹریکٹر چلاتے ہوئے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ زامین کو یہاں کھیتوں میں دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ڈیرے کا ملازم دوڑ کر صاف ستھری چارپائی بچھانے لگا۔ ملکانی جی تسی ایتھے بیٹھو۔ ڈیرے کا ملازم نے خوش دلی سے کوثر بیگم اور زامین کو چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ زامین حیران ہو کر ٹریکٹر چلاتے ارد شیر کو دیکھنے لگی۔ اسلم، بیوی کیسی ہے تیری؟ کوثر بیگم نے ملازم سے پوچھا۔ بس ملکانی جی، ڈھیلی مٹھی ہی رہندی ہے، دعا کرنا اس بار اللہ مینوں پتر دا منہ دکھاوے۔ اسلم سر جھکائے بولا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور آج کل اس کی بیوی پھر امید سے تھی۔ اللہ تیری دلی مراد پوری کرے گا، چل ذرا میرے نال انہیں دنوں بعد ڈیرے آئیاں تیری بیوی نال مل لواں۔ کوثر بیگم اٹھ کر اسلم کے ساتھ سامنے بنے کچے پکے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارد شیر بھی ٹریکٹر سے اتر کر زامین کے قریب آ گیا تھا۔ وہ آئے ہمارے کھیتوں میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی کھیتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔
تمہیں ٹریکٹر چلانا بھی آتا ہے؟ زاویان نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ پنڈو جو ہوں، جس پنڈو کو ٹریکٹر چلانا نہ آئے وہ اس شہری کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے ساری عمر شہر میں رہنے کے باوجود اردو بولنا نہ آئے۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ آئی تھنک تم زندگی میں پہلی بار چارپائی پر بیٹھی ہو۔ عورت شیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اور پہلی بار ہی یوں گاؤں کے کھیتوں میں آئی ہو، ہے نا؟ ہاں، زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے تھپڑ کھایا تو تمہارے ہاتھ سے۔ زندگی میں پہلی بار کھانا بناتے ہوئے تمہاری وجہ سے میرا ہاتھ جلا۔ زندگی میں پہلی بار آزادی کے بعد قید کی صحبت اٹھائی تو وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ مجھ سے کسی نے موبائل چھینا تو وہ بھی تم نے چھینا۔ مجھ پر کسی نے پابندیاں لگائیں تو وہ بھی تم نے لگائیں۔ مجھے کسی نے زبردستی یہ لباس پہننے پر مجبور کیا تو وہ بھی تم نے کیا۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے کام ہو چکے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کیا کیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی تو عورت شیر اسے دیکھے گیا۔ زندگی اکثر ہمیں بے بس کر دیتی ہے جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا۔ میرے پاس تو پہلے بھی کوئی آپشن نہیں تھا اور غالباً اب تمہارے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جہاں اتنے کام تم نے اپنی مرضی کے خلاف کیے ہیں وہاں ایک اور کام نہیں کر سکتی تم؟ عورت شیر نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ کیسا کام؟ اس نے الجھ کر عورت شیر کو دیکھا۔ مجھ سے محبت نہ سہی، سمجھوتا ہی کر لو۔ اس نے پیشکش کی۔ سمجھوتا ہی تو کر لیا ہے۔ اس نے ہتھیار پھینکے، ورنہ یہاں تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ اچھا، تو یہ معاوضہ کب اور کیسے ہوا؟ وہ مسکرایا، کیونکہ اسے یقین تھا آج اس نے سمجھوتا کیا تھا۔ آنے والے وقت نے اسے عورت شیر سے محبت کرنے پر بھی مجبور کر ہی دینا تھا۔ کچھ چیزیں اچانک ہی ہو جاتی ہیں خود بخود ہی۔ وہ دھیرے سے بولتی ہوئی آسمان کی وسعتوں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھ رہی تھی، اور عورت شیر وہ صرف زاویان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ چیزیں اچانک اور خود بخود ہی ہو جاتی ہیں، جیسے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود، نہ جانے کیوں۔ اس کی بات پر زاویان نے ایک طویل سانس لیا اور گردن موڑ کر عورت شیر کو دیکھا۔ اتنی خودسر، اکھڑ، بد مزاج اور نہ سدھرنے والی لڑکی سے کیا ضرورت تھی محبت کرنے کی؟ پنڈو جو ٹھہرا شہری لوگوں کی ہیر پھیر اور چالاکیوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے محبت کے دھوکے نے بڑی آسانی سے مجھے دھوکہ دے کر تمہاری محبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بیچارگی سے اتنے سیدھے اور بیچارے نہیں ہو تم جتنا خود کو ثابت کر رہے ہو۔ زاویان اب کھیتوں میں کام کرتے ہاریوں کو دیکھنے لگی۔ جس مرد کی زندگی صرف ایک ہی عورت کے گرد گھومتی ہو وہ مرد سیدھا سادہ اور بیچارہ ہی تو ہوتا ہے۔ عورت شیر کے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ زندگی میں پہلی بار تم میری کسی بات پر مسکرائی ہو، عورت شیر نے اسے یاد دلایا۔ اور زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے مجھے لڑکی کے بجائے عورت کہا ہے۔ زاویان نے بھی اسے یاد دلایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ معذرت، مجھے اتنی خوبصورت لڑکی کو عورت نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عورت شیر نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ اسی اثنا میں کوثر بیگم بھی ان کے پاس آ گئی تھیں۔ انہیں ایک ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھا دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کتنے سونے لگ رہے ہو۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ کوثر بیگم نے ان دونوں کی بالائیں لیتے ہوئے دعا دی۔ اماں چلیں، مجھے تو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ عورت شیر چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اور کوثر بیگم عورت شیر کی میت میں چلتی ہوئی عورت شیر کی جیپ کی طرف آئیں، جسے وہ پہلے ہی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عورت شیر پتر، اے نویں گڈی کدوں لئیے تو؟ کوثر بیگم نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جیپ کہتے ہیں اماں، یہ ہفتہ پہلے میری سالگرہ پر ماموں نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ عورت شیر نے انہیں بتایا تو وہ اپنے بھائی کو دعائیں دینے لگی۔ 4-5 دن قصور میں گزارنے کے بعد عورت شیر نے کوثر بیگم کے سامنے اپنا واپسی کا اندیا سنایا تو زاویان نے کوثر بیگم سے گزارش کی، پھوپھی مجھے مام اور ڈیڈ کے واپس آنے تک اپنے پاس رکھ لیں۔ واپس جا کر میں پھر سے اکیلی ہو جاؤں گی۔ اسے پھر سے اپارٹمنٹ کی تنہائی اور ویرانی سے خوف آنے لگا۔ اللہ میری شہزادی نو کدی کلا نہ کرے۔ جتنے دن ایتھے میرے کول رہنا چاہنی ہے رہ لے پتر، پر اجے تیرے نویں شادی ہوئی ہے میرے پتر، تو عورت شیر تو اجازت لے لے تے رہ لے میرے کول۔ زاویان نے عورت شیر کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ نہیں اماں، میں فی الحال آپ کی بہو کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میرے ساتھ ہی شہر جائے گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ میں یہاں پھوپھی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تمہارے بغیر میں وہاں اکیلا کیسے رہوں گا؟ بے ساختہ کوثر بیگم کے سامنے اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ کوثر بیگم مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے بھی میرے بغیر رہنے کی عادت ہے، تم آسانی سے رہ لو گے۔ تم نے مجھے میری زندگی میں اپنے ہونے کا احساس بھی تو نہیں دلایا، زمینی انداز میں جواب دیا گیا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اس کی تقریباً ہر بات مان لیا کرتا تھا، اب اسے اپنی ہر بات منوانے لگا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ قصور سے واپسی پر وہ بالکل ہی ایسے خاموش بیٹھی رہی تھی جس طرح وہ یہاں آتے ہوئے آئی تھی۔ عورت شیر نے بوریت سے بچنے کے لیے
जीप में कैसेट प्लेयर ऑन किया तो नदीम अब्बास का पंजाबी गीत गूंजने लगा। उरद शेर ने गहरी निगाहों से जावैन को देखा। वो सामने सड़क को देख रही थी, सड़क पर भागती दौड़ती जिंदगी को देख रही थी। अपार्टमेंट में आने के बाद उसने शावर लिया था और जब वो जीन्स पर स्वेटर पहने किचन में चाय बनाने आई तो उरद शेर किचन में पहले से मौजूद था। मैं अपने लिए चाय बना रहा था, मैंने तुम्हारे लिए भी बना ली, ये लो। उरद शेर ने चाय का मग उसकी तरफ बढ़ाया और फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे से नजर न हटा पाया। आज वो खासी निखरी निखरी सी लग रही थी। बहुत दिन के बाद उसने जावैन को खुले बालों में देखा। जावैन ने उसके हाथ से मग ले लिया। मुझे इसकी ज़रूरत थी, शुक्रिया, और मुझे तुम्हारी। उरद शेर ने दिल में सोचा। चाय अच्छी बनाने लगे हो, जावैन ने किचन से बाहर निकलते हुए कहा। कल मैं रशीद और रानी को वापस बुला रहा हूँ क्योंकि इन्हें छुट्टी पर भेजने का मुझे नुकसान और तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। वो उसके पीछे आया। वो खामोशी से चाय के घूंट लेने लगी। मैं जानता हूँ जब तुम अचानक खामोश हो जाती हो तो यही सोचती हो, मुझे छोड़ने का फैसला तो हर रोज़ करती है वो, मगर उसका बस नहीं चलता मेरी वफा के सामने। उरद शेर ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरते हुए शेर पढ़ा। मुझे चाय पीने दो, वो झुंझलाई। ओके, मैं तुम्हारे चाय पीने का इंतजार कर लेता हूँ। वो टांग पर टांग रखकर मुतमईन अंदाज में बैठा। तुम किस मट्टी के बने हुए हो? तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि मजबूरन मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया है। जावैन ने मग मेज़ पर रख दिया। मोहब्बत, वफा और शराफत की मट्टी से बना हुआ हूँ, वरना तुम्हारे रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर किसी दूसरी औरत के पास अपने जज्बात की तस्कीन बुझाने के लिए ज़रूर जाया करता मैं, मगर नहीं, मेरी फितरत में किसी को धोखा देना शामिल नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और यही मेरी सज़ा है कि मैं अपने जज्बात की तस्कीन भी तुम ही से चाहता हूँ। उरद शेर उसके पास से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और वो वहीं बैठी उसके लफ्ज़ों पर गौर करती रही थी। वो अपना मोबाइल वहीं मेज़ पर छोड़ गया, मगर जावैन ने उसके मोबाइल को हाथ तक ना लगाया था। अब उसे किसी को फ़ोन नहीं करना था। दूसरे दिन वो अपार्टमेंट को लॉक लगाए बगैर दफ्तर आ गया था। जावैन ने घर से निकलने की कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि अब उसे किसी से भी नहीं मिलना था। रशीद और रानी वापस आ गए थे। उसी रात उरद शेर ने दफ्तर से आते ही उसे रात ऑफिशियल डिनर पर जाने को कहा था और हस्बे साबिक उसने जाने से इनकार कर दिया था। तुम अकेले चले जाओ, मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, वहाँ सब जोड़े होंगे, मैं अकेला वहाँ अजीब लगूंगा। वो उसके कमरे में खड़ा था और उसे रात डिनर पर अपने साथ चलने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर। जावैन की सुई एक ही बात पर अटकी हुई थी, तुम कुछ मत करना, बस मेरी बीवी नज़र आने की अदाकारी कर लेना। अदाकारी तो तुम वैसे भी बहुत अच्छी कर लेती हो। उसका चुपता हुआ तंज उसके दिल में पैवस्त हो गया था। कितने बजे जाना है? संजीदा चेहरे के साथ पूछा गया। रात 10 बजे, उरद शेर ने इत्तला दी। ओके, मैं तैयार हो जाऊंगी। वो अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। बाकी का वक्त इन दोनों ने अपने अपने कमरों में गुजारा था। जावैन के दिल से उसकी अदाकारी वाली तंजिया बात निकल ही नहीं रही थी। ना जाने क्यों वो आजकल इतनी हसास हो रही थी कि बात बात में उसकी आंखें छलक जाया करती थीं। वो जिंदगी को एक कालीन बिछी सड़क की तरह समझती थी, साफ सुथरा और सीधा रास्ता, मगर इस रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर थे, कितने गड्ढे थे, उसका अंदाजा इसे अब ऐसा ऐसा हो रहा था। उसकी बेइज्जती होती थी तो उसको एहसास होता था कि वो उरद शेर की कैसे बेइज्जती किया करती थी। जिंदगी गुजारने से जिंदगी का पता चलता है, जिंदगी का फलसफा पढ़ने से जिंदगी की समझ नहीं आती। इसे भी जिंदगी का असल पता अब चल रहा था। उसे कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसकी ज़िंदगी किसी अलजबरा के सवाल की तरह उसका जवाब ढूंढते ढूंढते उलझ गई थी। ख्यालातों में गर्क वो गायब दमागी से तैयार होने लगी थी। डिनर पर जाने के लिए उसने उरद शेर के लाए हुए कपड़ों में से शेफून के नहायत खूबसूरत और नफीस काले टेल फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे का इंतखाब किया था। उसकी दूधिया रंगत पर काला रंग हमेशा बहुत जचता था। उसके काफ़ी रंग के रेशमी और सीधे बाल कमर तक लंबे थे, जिन्हें उसने खुला छोड़ दिया था। गुलाबी लिपस्टिक और अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों पर स्याह लाइनर की मोटी सी लकीर लगाने से उसकी आंखें और भी हसीन लग रही थीं। उसने लाइनर लगाने के बाद कानों में बुंदे पहने, खुद पर स्प्रे किया और एक बार फिर हेयर ब्रश उठाकर अपने बाल संवारने लगी। जब वो झुंझलाया हुआ कफलिंग्स बंद करता हुआ उसके कमरे में आया था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? एक तो तुम लड़कियां तैयार होने में भी घंटों लगा देती हो। उसकी नज़र आईने के सामने खड़ी जावैन पर पड़ी तो वो अपना अगला जुमला भूल गया। वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो मबहूत सा उसे देखे गया। जावैन भी उसे स्याह डिनर सूट पर टाई लगाए देखकर हैरान हुई थी। उसने हमेशा उरद शेर को कुर्ता शलवार या शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहने ही देखा था। आज वो स्याह डिनर सूट में अच्छा खासा दिलकश लग रहा था। हसीन तो तुम हो ही, मगर इतना हसीन लगने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वो संजीदा अंदाज में बोलता हुआ उसके करीब आया। जावैन ने हेयर ब्रश रख दिया और जवाबन खामोशी से ड्रेसिंग के दराज से अपनी अंगूठियां निकालने लगी। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। वो
اور بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ اس نے آئینے میں اپنے بے حد قریب اپنے عقب میں کھڑے عورت شیر کو دیکھا جو محبت بھری نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا حسین لگ کر میری نیت خراب کر رہی ہو۔ عورت شیر نے اپنے بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے محبت سے کہا تو پہلی بار زاوین کو جھنجھلاہٹ اور غصہ نہیں آیا بلکہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ دھڑکتے دل سے اس کے حصار میں کسمس آئی۔ اسے پیار، عشق اور محبت کہتے ہیں۔ عورت شیر نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا، تم بھول رہے ہو ہمیں ڈنر پر جانا ہے۔ زاوین نے بکھری سانسوں کے ساتھ اسے یاد دلایا۔ میں اس وقت یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ عورت شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ بہکنے لگا، عورت شیر پلیز۔ زاوین نے پہلی بار اس کا نام لیتے ہوئے دھیرے سے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اسی اثنا میں عورت شیر کی جیب میں رکھا موبائل بھی بجنے لگا تھا۔ عورت شیر کے چہرے پر بیزاری در آئی تھی۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ زاوین کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ موقع غنیمت جان کر اس کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ ہاں شہباز، میں بس نکل رہا ہوں، فکر مت کرو، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ عورت شیر فون پر کسی کو مطمئن کر رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ زاوین کی جانب پلٹا، چلو ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے۔ عورت شیر مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر ڈنر پر ہر کسی نے ان دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ سب انہیں وقتاً فوقتاً شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، جس پر زاوین صرف مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی اور عورت شیر نہایت خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ زاوین کی نظر اس ڈنر پارٹی میں ٹینا کے والدین کی طرف اٹھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے قریب آ گئی۔ ہائے آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ زاوین نے ٹینا کی ماں سے ان کا حال پوچھا۔ بس بیٹا، گزر رہی ہے زندگی۔ تمہارے مام ڈیڈ نے چپکے سے تمہاری شادی کر دی اور ہمیں بلایا تک نہیں، ٹینا کی ماں نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے شکوہ کیا۔ جی بس آنٹی، میری شادی لندن میں اچانک ہی مام ڈیڈ نے طے کر دی تھی۔ ڈیڈ بائی پاس کے سلسلے میں پچھلے 1 ماہ سے وہیں ہیں، وہ آ جائیں تو ولیمے پر بلائیں گے آپ کو۔ زاوین نے بات بنائی۔ اینی وے یہ بتائیں ٹینا کیسی ہے؟ میں لندن میں ہی تھی جب مجھے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ ٹینا اور شاہ زیب منگنی کر رہے ہیں۔ شاہ زیب کا نام لیتے ہوئے اس کے دل کو عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ بس بیٹا کچھ نہ پوچھو جو ہم پر بیتی ہے۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹینا کی ماں کے چہرے پر عجیب سا دکھ چھا گیا تھا۔ ٹینا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ آج کل وہ گھر پر ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ زاوین بیٹا، تم کسی دن وقت نکال کر گھر لگانا نا چکر۔ ٹینا تمہاری دوست ہے، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اس کی ماں دکھ سے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہوا آنٹی؟ بس کچھ نہ پوچھو بیٹا، شاہ زیب کے ساتھ ہم نے ٹینا کے اصرار پر اس کی منگنی کر دی تھی۔ وہ بے روزگار تھا، ٹینا کے پاپا نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا کہ چلو شاہ زیب ہمارا ہونے والا داماد ہے، وہ مستحکم ہو جائے گا تو ہماری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہی ہماری بیٹی کا مستقبل تباہ کر کے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے جائے گا۔ شاہ زیب تمہارے انکل کے بزنس میں 5 کروڑ کا فراڈ کر کے رقم لے کر دبئی فرار ہو گیا اور جاتے ہوئے ٹینا کے نمبر پر یہ پیغام چھوڑ گیا کہ مجھے تو تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، میں نے دولت کے لالچ میں تم سے منگنی کی تھی۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دھوکہ اور یہ صدمہ ٹینا برداشت نہ کر سکی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ٹینا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور زاوین اس انکشاف پر جیسے اپنی جگہ کھڑی جم گئی تھی، اس کے آس پاس جیسے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ زاوین بیٹا، تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں عورت شیر جیسا شریف اور مخلص جیون ساتھی ملا ہے۔ تمہارے انکل عورت شیر کی بہت تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین اور قابل بچہ ہے۔ اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے تمہارے ڈیڈ کے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اور بیٹا، سب سے بڑھ کر عورت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ زندگی کا انعام ہوتا ہے کہ اسے شریف چاہنے والا مخلص شوہر ملے۔ عورت شیر ہیرا ہے، اس کی قدر کرنا۔ ہم نے جس پتھر کو ہیرا سمجھا تھا وہ جاتے ہوئے ہمیں بھی پتھر بنا گیا، ٹینا کی ماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھایا تھا۔ اب اس کی نظریں سامنے کھڑے عورت شیر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شہباز اور 1-2 دوسرے دوستوں میں کھڑا خوش گپیوں میں مصروف تھا، بے خبر زاوین کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے، منظر صاف ہو گیا تھا۔ واپسی پر وہ ازحد خاموش تھی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ عورت شیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں پہلے بھی ایسے ہی خاموش رہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں، مگر آج تم خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پریشان بھی لگ رہی ہو۔ عورت شیر نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماموں اور مومانی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ اس نے قیاس ظاہر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم بس گھر پہنچنے ہی والے ہیں، میں گھر جا کر تمہاری بات کروا دوں گا ان سے۔
عورت شیر نے اسے تسلی دی مگر وہ پھر بھی روتی رہی. پتہ نہیں اسے کیوں رونا آ رہا تھا، اپنے بچ جانے پر یا ٹینا کے برباد ہو جانے پر، شاہ زیب کی مکروہ شخصیت کے عیاں ہو جانے پر، یا عورت شیر کی شرافت اور خلوص کو جان لینے پر. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تمام راستے کیوں روتی ہوئی آئی تھی. گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی اور بیڈ پر کتنی ہی دیر گمسم سے انداز میں بیٹھی رہی تھی. جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا اس کے ہاتھ میں زاوین کا موبائل تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا، میں تمہارا موبائل تمہیں واپس کر رہا ہوں. تمہاری نادانیوں کے بدلے میں مجھے مجبوراً تم پر اس حد تک سختی کرنی پڑی کہ میں نے تم سے تمہارا موبائل چھین لیا. تمہیں اس گھر میں قید کر کے رکھا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر میں مجبور تھا. زاوین، میں تمہیں شاہ زیب جیسے شخص سے بچانا چاہتا تھا، تمہیں رائے راست پر لانا چاہتا تھا. شاید میرا طریقہ غلط تھا. عورت شیر نے اس کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اعتراف کیا. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب. مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب مت پوچھنا عورت شیر، اور پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. میں نے بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک روا رکھا، ہمیشہ تمہاری بے عزتی کی. شاہ زیب سے محبت میری کم عمری کی سب سے بڑی نادانی تھی. یقین جانو میں ضدی اور خود سر ضرور تھی، مگر میں نے شاہ زیب کے ساتھ مل کر کبھی خود کو رسوا نہیں کیا. میں بے باک خیال ضرور تھی، مگر یقین کرو میں نے کبھی سگریٹ یا شراب نہیں پی. وہ سب ڈرامہ تھا تمہیں چڑھانے کے لیے، تاکہ تم تنگ آ کر مجھ سے شادی نہ کرو. وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے سب کچھ سن رہا تھا. جانتا ہوں میں، اور مجھے تمہاری بدقسمتی پر از حد افسوس بھی ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود تمہاری شادی بالآخر مجھ سے ہی ہوئی. عورت شیر نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا میری بدقسمتی نہیں، میری خوش قسمتی ہے. زاوین نے اعتراف کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا لیا. تم کو چاہا تو محبت کی سمجھ آئی مجھے، ورنہ اس لفظ کی تعریف سنا کرتا تھا. عورت شیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے شعر پڑھا تو وہ روتے روتے مسکرا دی. خوبصورت تو پہلے بھی بہت تھا، لیکن ہم نے چاہا تو عجب ڈھنگ سے نکھرا ہے وہ شخص. عورت شیر نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی. اب کیا پورا دیوان سناؤ گے؟ تمہارے حسن اور میرے دل میں جو تمہاری محبت ہے اس کے آگے دیوان بھی کم ہے. عورت شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا. اب کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے عورت شیر کو دیکھا. تمہارے اور اپنے مشترکہ کمرے میں. عورت شیر نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بیڈ پر سونے کا حق دیا جائے. زاوین کو اچانک عورت شیر کے غصے میں کہی ہوئی بات یاد آئی. عورت شیر مسکراتے ہوئے اسے اسی طرح اپنے حصار میں لیے اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اسے اپنے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے دھیرے سے بولا، بکواس کی تھی میں نے. میرے کمرے پر، اس بیڈ پر، مجھ پر اور میری زندگی پر صرف تمہارا ہی تو حق ہے. عورت شیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو زاوین کو بے اختیار اپنی قسمت پر رشک آیا. تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اچھا خاصا بورنگ اور غیر رومانوی انسان سمجھتی تھی. وہ مسکرائی. تم نے اپنے جملے میں لفظ پینڈو کا اضافہ نہیں کیا. عورت شیر نے شریر انداز میں اسے یاد دلایا تو وہ ہنس پڑی. تم نہ صرف ایک رومانوی انسان ہو بلکہ تمہارا حس مزاح بھی بہت اچھا ہے. زاوین نے اعتراف کیا. آج کا دن میرے لیے بہت خوش قسمت ہے. تمہیں میری خوبیاں دکھائی دینے لگی ہیں، اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی. زاوین نے مسکراتے ایک بار پھر اس کے سینے سے سر ٹکا لیا تھا. عورت شیر بھی اس یقین کے ساتھ مسکرا دیا تھا کہ اب ان دونوں کی زندگی کو محبت، یقین اور اعتماد نے اپنے حصار میں لے لیا تھا. اب زندگی کے سفر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں.